मेहरबान। माशाल्लाह हाफिज मामून की आवाज़ आप समाअत फरमा रहे थे। बहुत खूबसूरत आवाज़ हाफिज साहब आपकी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी इस आवाज़ में मज़ीद बरकत फरमाए और आपकी इस मिठास में मज़ीद इजाफा फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इस आवाज़ के सदके आपके तमाम गुनाहों को भी माफ़ करे। अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात की ज़ात पाक के लिए कि जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम हैं। अपनी ट्रांसमिशन के आगाज़ में आपको बता दें कि अलिफ इस्लाम हमारा सेगमेंट, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर पीरजा अहमद हाशमी साहब तशरीफ़ रखते हैं और बच्चे भी हमें ज्वाइन करते हैं। बच्चों का तारुफ भी करवा देता हूँ। उम्मे हबीबा हमारे साथ बैठी हुई हैं। उम्मे हबीबा अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मोहसिन अस्सलाम वालेकुम। और इसके साथ साथ मोहम्मद तहा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सब जी। चलें, आज भी हमने एक मौजू का इंतखाब किया है, जैसे हम रोजाना की बुनियादों पर करते हैं। तो मौजू मैं आपको बता देता हूं, तौबा और इस्तिग़फ़ार का मौजू है। और हमारे रब को इस्तिग़फ़ार और उसकी तरफ लौटना, रिपेंट करना बहुत ज्यादा पसंद है। इसी पर गुफ्तगू आज करेंगे। तो पीर साहब, जब हाफिज मामून साहब नात पढ़ रहे थे तो मुझे एक आयत याद आ रही थी, इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो इंसान सिद्क़े दिल से तौबा करता है और अपने रब की तरफ दोबारा लौट जाता है और फिर उस नतीजे में वो नेक आमाल करता है, वो लोगों के साथ हुस्ने सलूक करता है, वो छोटों पर शफकत करता है, वो बड़ों के साथ बेहतर तरीके से सलूक करता है, तो फिर अल्लाह ताला सिर्फ उसके माजी के गुनाह माफ नहीं करता, बल्कि उनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। हम चाहते हैं कि हमारा रब हमारे माजी के गुनाह खत्म कर दे, जो हमारे तमाम गुनाह हमसे सरजद हुए हैं वो एकदम क्लीन स्लेट हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला जो स्लेट है उसको क्लीन नहीं सिर्फ कर रहा, बल्कि हमारे गुनाहों को कन्वर्ट कर रहा है हमारी नेकियों में। यानी कि वो जो गुनाह किए होंगे माजी में वो नेकियों में तब्दील हो जाएंगे। तो इससे सुभान अल्लाह, इससे ज्यादा रहीम और कौन हो सकता है। तो इसी पर आज गुफ्तगू करेंगे। तौबा इस्तिग़फ़ार जो है वो मोमिन को कब करना चाहिए और ये अल्लाह ताला को कितना पसंद है, इस पर रोशनी डालेगा फिर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूँ समझ लीजिए कि किसी भी इंसान के लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार ये उसकी ज़िंदगी है, उसकी उम्मीदें इससे वाबस्ता है। अल्लाह ताला की बारगाह में जब कोई इंसान पहुँचता है और अपने गुनाहों पर वो नदामत इख्तियार करता है, इंसान को अल्लाह ताला ने भुलक्कड़ बनाया है। इससे भूल भी होती है। फ़नासी आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई। इंसान से गुनाह भी होते हैं, यानी अल्लाह की नाफरमानी भी हो जाती है। वो नाफरमानी बाज़ औक़ात जानबूझकर करता है, यानी उसके अपनी नीयत का अमल उसमें शामिल होता है, और बाज़ औक़ात वो नाफरमानी ना चाहते हुए भी हो जाती है, यानी भूल से हो गई। अल्लाह ताला ने सबसे पहली करम नवाजी हम पर यह फरमाई कि हमारी जितनी भूल है उस पर गिरफ्त नहीं फरमाई। अगर भूले से रोज़ा रखा है, भूले से खा लिया है, कोई सवाब में कमी नहीं है। भूले से पी लिया है, कोई सवाब में कमी नहीं है। अमदन जब किया है तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने अलग अलग से दो चीज़ें रखी हैं। एक ये है कि तुमने गुनाह किया है, इस गुनाह का कुछ कफ़ारा है, तुम वो कफ़ारा अदा कर दो तो अल्लाह ताला तुम्हारे इस गुनाह को मुआफ़ फरमा देगा। ठीक। और दूसरा, अगर उसका कोई कफ़ारा की सूरत ना हो तो फिर फ़कत आकर अल्लाह ताला के तौबा के दरवाजे को तुम खटखटा दो, वहां आके दस्तक दो और नदामत के साथ आ जाओ। तुम्हारी आंखें नम हो जाएं, अपनी पेशानी को ज़मीन पे टिका दो और ये कह दो कि या अल्लाह, मैं तेरा बंदा भूले से गुनाह कर बैठा हूं, ये मुझसे खता हो गई है, तेरी नाफरमानी हो गई है, तू ही रहीम है, तेरी बारगाह में पहुंचा हूं, तू गफ्फार है, मेरे गुनाहों को बख्श दे। वो रहीम जो आपने इंट्रो में आयत पढ़ी ना, अब उसका रहम जोबन पे आता है, उसकी कर्म नवाजी की इंतहा नहीं रहती। वो कहता है, अच्छा ये मेरा बंदा मेरी बारगाह में अपने सारे गुनाहों की नदामत लेकर आ गया है, यहां तक कि इसकी आंखें नम हो गई हैं,
لے بندے میں فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ تیرے صرف گناہوں کو مٹایا نہیں ہے بلکہ اتنی تجھے نیکیاں بھی عطا فرما دی۔ انسان اپنی زندگی کے اندر گناہ جتنے بھی گناہ کوئی کر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا تو عرض کی کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ کتنے گناہ ہیں؟ جی جتنی زمین ہے، اس سے بھی زیادہ اگر گناہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اس سے بھی زیادہ گناہوں کو معاف فرمانے والا۔ یا رسول اللہ اگر زمینوں آسمانوں سے بھی زیادہ ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی رحمت تو ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، اس کا کرم تو ہر چیز پر بالا وراء الورا ہے۔ تو انسان کے جتنے بھی گناہ ہوں اگر اس کو توفیق مل جائے توبہ کرنے کی، مجھے صحافتہ کی ایک حدیث طیبہ بخاری شریف کی یاد آ رہی ہے، ایک شخص نے 100 قتل کیے تھے، 100 بندوں کا قاتل اس نیت کے ساتھ چلا تھا کہ میں نیک لوگوں کی بستی میں جاؤں گا اور وہاں اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں گا۔ عین درمیان میں اس کی روح نکل گئی تو وہ فرشتے بھی آ گئے جو دوزخ کی طرف لے کے جانے والے تھے اور وہ بھی آ گئے جو جنت کی طرف لے کے جانے والے تھے۔ تو وہ فرشتے حدیث طیبہ میں آپس میں جھگڑنے لگے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جو جگہ ہے نا اس کی پیمائش کرو، جہاں سے یہ چلا ہے یہاں تک اور جہاں اس نے منزل پہ جانا ہے وہاں تک، توبہ کے لیے جہاں جا رہا تھا۔ تو زمین کو حکم دیا کہ ایک بالش تم سکڑ جاؤ اس طرف جدھر میرے نیک بندے رہتے ہیں۔ تو وہ جب زمین سکڑی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو لے کے جانے کا حکم دے دیا جو رحمت کے فرشتے جو جنت میں لے کے جانے والے ہیں۔ اگر کوئی شخص صدقے رحمت خدا بہانہ جویت بہا نمی جویت، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تو بہانے تلاش کرتی ہے، بہت کثرت نہیں طلب کرتی۔ تو یہ توبہ اس میں سے ایک ہے۔ اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک حصہ ہے کہ جب گناہ کا ارادہ انسان کرتا ہے جب تک وہ گناہ کر نہیں لیتا بلکہ تب بھی جو فرشتے جنہوں نے لکھنا ہوتا ہے صاحب وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیا پتہ ہے توبہ کر لے، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو، اور نیکی کا ارادہ کرتا ہے یہاں اور نیکی لکھی جاتی ہے۔ کیا یہ بھی ہے یا یہ کہاوت؟ کنز المال میں ایک حدیث طیبہ ہے کہ جو جب شخص یہ کرتا ہے نا کوئی گناہ تو جو دائیں طرف والا فرشتہ ہے وہ اسے کہتا ہے ٹھہر جائیے ابھی آپ نہ لکھیے، تو وہ اچھا فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس وقت لکھا جاتا ہے جب وہ اپنے گناہ کو کسی کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ میں اپنے سننے والوں سے یہ کہوں گا ایک انسان کے گناہ وہ ہیں جن کو اللہ اور بندہ جانتا ہے، اپنی سکریسی اپنے گناہ دوسرے لوگوں کو بیان نہ کرے۔ کیوں کہ جب وہ بیان کسی سے کرتا ہے تو پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اب میں لکھنے لگا ہوں کیونکہ اس پر اس نے مخلوق کو گواہ بنا لیا ہے۔ مخلوق کو اپنے گناہوں کے اوپر گواہ بنانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ آنسو بہائیں اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ استغفار جو ہے نا، استغفار غفارہ ہوتا ہے کسی چیز کو ڈیلیٹ کر دینا، جس طرح ہم ایک لمحہ بھر میں اپنے موبائل کے اندر ڈیٹا کو لحظہ بھر میں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ایک آپشن کے ساتھ، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ بلا تشبیہ و بلا تمثیل اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، حدیث طیبہ میں ہے کچھ لوگ آئیں گے ان کے نامہ اعمال جب ان کے سامنے کیے جائیں گے تو سارے وہ اوراق جن کے اوپر گناہ لکھے تھے وہ مٹے ہوئے ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ ہم نے ان کے گناہوں کو لکھا ہے، اس کے گناہوں کو لکھا تھا۔ رب فرمائے گا فرشتوں تم سچ کہتے ہو کہ تم نے گناہوں کو لکھا تھا، مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی، میں نے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی توبہ میں اتنی پاور ہے اور یہ مومن کا اتنا بڑا امید اور زندگی اور کامیابی کا چراغ ہے کہ وہ انسان جو گناہ کر بیٹھتا ہے اسلام اسے نا امید نہیں کرتا بلکہ شیطان نا امید کرتا ہے۔ شیطان تو کرتا ہے، وہ تو آ کے کہے گا تم نے گناہ کیا ہے، پہلے بھی گناہ کیے اور کرتے رہو، اب تو تمہارا کوئی جو ہے وہ کوئی تمہارا کوئی حال نہیں، تمہاری کوئی بخشش نہیں۔ ہاں، اور جو ایسا کہتا ہے وہ عین شیطان کی صفت ہی کو ادا کر رہا ہوتا ہے کہ تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی۔ کبھی بھی آپ صاحب علم سے اہل اللہ سے قرآن پاک کی تلاوت کر کے دیکھیے، پڑھ کے دیکھیے، آپ کو کبھی یہ نہیں ملے گا کہ وہاں یہ لکھا ہو کہ تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، وہاں بار بار آپ کو لکھا آئے گا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، انہ هو التواب الرحیم، بار بار آئے گا، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، تم اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پاؤ گے، رحم کرنے والا بھی پاؤ گے۔ قرآن پاک میں قہار کا ذکر ضرور ہے، جبار کا ذکر ضرور ہے، لیکن ذرا ابتدا تو کر کے دیکھیے رحمان اور رحیم کی صفت سے آغاز ہوا ہے اور آپ
फिर आइए सूरह नास पे आखिर तक आइए, वो जो लोगों का रब है, जो लोगों का पालने वाला है, जो लोगों का मालिक है, उसकी पनाह में आने का हुक्म दिया है। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूं किसके? जो लोगों का रब है, जो रहमान है, जो रहीम है। तो ना उम्मीद होने की बजाय अपने गुनाहों पर नदामत इख्तियार करते हुए उसकी बारगाह में तौबा ताइब होना। ठीक है, ना उम्मीद होने के बजाय अल्लाह ताला के बारगाह में सजदा रेज होकर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करने की रात भी आ रही है। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, बच्चों से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। रमजान मेहरबान। वेलकम बैक। तौबा इस्तिग़फ़ार पर गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले मेरे साथ डॉक्टर पीरज़ा अहमद हाशमी साहब तशरीफ रखते हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, उम्मे हबीबा, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद ताहा। तो बच्चों से थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। अच्छा बच्चों, आप इनमें से बताएं कि तिलावत कौन सुनाएगा? कोई सूरत? ताहा आप सुनाएंगे जी? कौन सी सूरत सुनाएंगे? अच्छा, सूरह कौसर सुनाएंगे। चलें सुनाइए। आऊज़ु बिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर सल्ली रब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहु अलैहि। बहुत खूबसूरत आपने छोटी छोटी सूरतें याद की हुई, और भी करते हैं याद घर पे बैठ के? इस रमजान में की है कुछ? अच्छा, करते हो? कुरान पढ़ते हो? अच्छा चलें, उम्मे हबीबा से बात करते हैं। उम्मे हबीबा, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे या कुछ बात करना चाहेंगे? ये हमें कैसे पता चलेगा कि तौबा कबूल होगी? अच्छा, तौबा इस्तिग़फ़ार पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो फिर साहब उम्मे हबीबा का सवाल भी यही है, उससे रिलेटेड ही है कि हमें कब मालूम और कैसे मालूम हो सकता है कि हमारी इस्तिग़फ़ार जो है वो रब्बे कायनात की बारगाह में कबूल हो चुकी है? कबूलियत के जितने भी मामलात हैं वो अल्लाह ताला ने अपने पास रखे हैं। इबादत की कबूलियत हो, सदका खैरात की कबूलियत हो, या दुआओं की कबूलियत हो, या तौबा इस्तिग़फ़ार की कबूलियत हो। लेकिन इस पर कुछ उलमाए किराम ने एक बहस छोटी सी की है, जिसका मैं निचोड़ पेश करता हूँ कि तौबा इस्तिग़फ़ार की कबूलियत का पहला मरहला ये है कि इंसान को तौफीक नसीब हो जाए कि वो तौबा करे। क्योंकि तौबा की खुद जो तौफीक है वो बगैर अल्लाह ताला की मर्जी और मंशा के नहीं होती। ठीक है, जैसे आपने पहले बताया था कि एक तो गुनाह करता है शख्स, उसके बाद उस गुनाह को किसी के साथ शेयर करता है, यानी तो एक तो वो ढटाई भी कर रहा है ना कि मैंने गुनाह किया है, और उसको फिर इस चीज का एहसास भी नहीं हो रहा कि मैंने गुनाह किया। लेकिन आप जैसे बता रहे हैं, कुर्बे क़यामत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अलामत बयान की है कि कुर्बे क़यामत में इंसान गुनाह करेंगे और फिर गुनाह पर फख्र करेंगे। ठीक है, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और मोमिन की निशानी ये है कि अगर उससे गुनाह हो जाए तो वो नदामत इख्तियार करता है और वो रोता है, आंसू बहाता है। पहला मरहला नदामत का है। दूसरा मरहला यानी तौबा के लिए उसने नीयत की है, तो ये अल्लाह की तौफीक से है। फिर उस पर शर्मिंदा हुआ है, और शर्मिंदा होने के बाद यहां तो अहले इल्म ने ये लिखा कि अगर वो रो पड़े, तौबा करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाए, तो वो समझ ले कि अल्लाह ताला ने उसकी तौबा को कबूल फरमा लिया है। क्यों? ये जो आंखों के आंसू हैं, एक हदीस तय्यबा मुझे याद आ रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन हजरत जिब्राइल अमीन एक बर्तन में पानी लाएंगे, दोज़ख जो है वो चिंगार रही होगी, तो आप अपने हाथ को उस पानी में डाल के इस तरह उसके ऊपर छींटे फेंकेंगे, तो वो दोज़ख की आग जो है वो मध्यम होने लगेगी। या रसूलल्लाह, ये कौन सा पानी है जिस पानी से दोज़ख की आग भी ठंडी होने लगेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उन उम्मतियों की आंखों से निकले हुए आंसू हैं जो अल्लाह ताला के डर और खौफ से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हुए रोते रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाना और रोना, और हदीस तय्यबा में है कि अल्लाह ताला को अपने बंदे की इस्तिग़फ़ार पर कितनी खुशी होती है। सहाबा इकराम बैठे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा इकराम, अगर किसी शख्स के पास ज़ादिरा मौजूद हो और वो सो जाए, दौराने सफर जब वो सोया तो उसका सारा ज़ादिरा कहीं गुम हो गया, तो वो जब उठे तो कितना परेशान होगा। या रसूलल्लाह, उसकी परेशानी की तो कोई हद ही नहीं है। आपने फरमाया वो फिर सो जाए और जब जागे तो उसका सारा ज़ादिरा उसके पास हो तो कितनी खुशी होगी। या रसूलल्लाह, वो जिसके सामने मौत थी
اس کو زندگی مل جائے گی وہ تو اتنا خوش ہوگا, اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں. بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو توبہ و استغفار انسان کو کرنی چاہیے. اس کی لمٹ کب تک ہے, کب تک کوئی بھی انسان توبہ کر سکتا ہے؟ تو ایک حدیث طیبہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اور سننے والوں کو اور اپنے بچوں کو سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے پاس گئے, ان پر نزع کا عالم تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے. اب نزع کے عالم میں جیسے ہی ان کی روح قبض ہوئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر تبسم آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام میرا یہ امتی اور غلام یہ اپنے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا, اپنی زبان نہیں ہلا سکتا تھا, ندامت کے ساتھ اپنی پلکوں کو اٹھا کے توبہ کی نیت سے نیچے کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ. ایک وہ ہے جس کے ہاتھ کہ صرف آپ الفاظ نہیں, جیسچر بھی, آپ کی باڈی لینگویج بھی اگر استغفار کر رہی ہو, وہ تمام چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں. آپ نے بتا دیا کہ ایون آنکھیں بھی انوالو ہوتی ہیں استغفار. بالکل. ماشاءاللہ. یعنی دیکھیے نا, میں اب بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں نتیجتاً کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ عطا فرمائے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر توبہ کریں, جن کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی ہے وہ زبان سے بول کر توبہ کریں, اور جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے وہ اپنے قنوت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا, پورا وجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر. کبھی ایک مرتبہ زندگی میں ایسا کر کے تو دیکھیں کہ اپنے پورے کے پورے وجود کو اپنے خدا کے سامنے حاضر کر کے دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہونے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا. اور آخری جملے کے ساتھ میں اپنی اس گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. اگر انسان کے اندر گناہ کرنے کی قوت موجود ہو اور اسے گناہ کرنے کا موقع بھی ہو, عین اس موقع پر جب وہ گناہ کر سکتا تھا اور وہ نہ کرے, تو یہ بھی ایک توبہ کا حصہ ہے. یہ بھی توبہ کا حصہ ہے. چلیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ استغفار اس رات کے صدقے جو کہ آنے جا رہی ہے ہمیں قبول فرمائے, اور ہمارے اوپر رحم کرتے ہوئے اس بیماری کو جو کہ نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پوری دنیا پر اس وقت جو ہے وہ قابض ہے, اس بیماری کو جو ہے وہ ختم کر دے. بچوں کی طرف جائیں گے, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. وقفے سے پہلے میں چاہوں گا کہ محمد محسن ہمیں ایک نعت سنا دیں. جی محسن. ویلکم بیک. روزہ اور آپ کی صحت ہمارا سیگمنٹ, اگلا سیگمنٹ جس میں ہم ہیلتھ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, لیکن آج اس میں تھوڑی سی ہم نے تبدیلی کی ہے. تبدیلی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر حضرات تو موجود نہیں ہیں, لیکن جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات جان بچاتے ہیں اور لوگوں کے لیے ایک مسیحا کے طور پر جو ہے وہ سوسائٹی میں کام کرتے ہیں, تو ڈاکٹر حضرات کے علاوہ بھی ایسے کئی مسیحا ہیں جو ہماری سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی فلاح, ان کی بہبود اور ان کی بھلائی کے لیے جو ہے وہ اپنی تمام تر کوششیں اور کاوشیں جو ہے وہ بروئے کار لاتے ہوئے ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے جیسے کہ فیصل آباد سمیت پورے ملک بھر میں کافی این جی اوز کام کر رہی ہیں, کافی فاؤنڈیشنز کام کر رہی ہیں جو کہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہیں. تو ان میں سے ایک فاؤنڈیشن اخوت فاؤنڈیشن بھی ہے, اور اخوت فاؤنڈیشن بلا سود لوگوں کو قرضے دے رہی ہے, اور اس فاؤنڈیشن کے تھرو کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہیں اور کئی لوگوں نے اپنے کاروبار شروع کیے ہیں, اور کئی لوگ جو ہیں آج اپنے گھر والوں کی کفالت کر رہے ہیں. تو آج اخوت فاؤنڈیشن سے خصوصی گیسٹ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. چیف کوآرڈینیٹر ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے ابو بکر صدیق صاحب. صدیق صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور جو سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ سوسائٹی کے اندر, خاص طور پر فیصل آباد کے اندر, میں نے خود بھی جا کر کے اخوت فاؤنڈیشن کے بہت سارے ایونٹس جو ہیں وہ کور کیے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو چیک دیے جا رہے ہوتے ہیں اور بلا سود قرضے دیے جا رہے ہوتے ہیں, اور قرض حسنہ ہوتا ہے, اور جس میں لمٹس بھی جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو ریسیور ہوتا ہے اس کے مطابق دی جاتی ہیں. تو یہ ایک واقعی میں حقیقی طور پر انسانیت کی وہ خدمت ہے جس کی بہت ضرورت بھی تھی. اس پر بھی گفتگو کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کورونا وائرس کی پینڈیمک کے دوران جو لوگ بے روزگار ہوئے ان کو جابز دی گئی, ان کو قرض حسنہ دیا گیا, اور قرض حسنہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ اس شخص کو ہوتا ہے کہ وہ اپنا کاروبار شروع کرتا ہے, اور اپنے کاروبار سے بڑھ کر کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی. تو اس پر آج گفتگو کرتے ہیں. تو ابو بکر صدیق صاحب تھوڑا سا کرائٹیریا بتا دیجیے گا, کیا کرائٹیریا ہوتا ہے فیصل آباد میں, اس کی کتنی برانچز ہیں, اور اخوت فاؤنڈیشن بیسکلی ہے کیا, اس پر میں جاننا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شراد بٹ صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے شرکت کی دعوت دی. جیسے ابھی آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا اخوت کے بارے میں. اخوت کا آغاز آج سے 20 سال پہلے اس کے جو فاؤنڈر ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, انہوں نے
اس کا آغاز کیا اور اس کے آغاز ایک بڑی چھوٹی سی اماؤنٹ 10,000 روپے ایک خاتون کو قرض حسنہ دیا گیا جس نے اپنی سلائی کی مشین لی اور اپنا کاروبار سٹارٹ کیا. اور جب وہ خاتون اس 6 مہینے بعد وہ پیسے لے کر واپس ڈاکٹر صاحب کے پاس آئی تو اس ایک پیغام کے ساتھ آئی کہ یہ پیسے آپ میرے جیسے کسی اور غریب بہن یا بھائی کو دے دیں تاکہ اس کا بھی کاروبار چل سکے. وہ ایک پوائنٹ تھا جہاں سے کیونکہ اس کا نام بھی اخوت رکھا گیا, اس کے پیچھے مواقعات مدینہ کا جو کانسیپٹ ہے اس سے یہ جو ہے حاصل کیا گیا اس کا نام, تاکہ جب مہاجرین ہجرت کر کر مدینہ پہنچے تھے تو جو مدینہ کے انصار تھے انہوں نے تمام مہاجرین کو اپنا بھائی بنایا سماجی طور پر, معاشی طور پر. تو وہاں سے یہ کانسیپٹ لیا اور کیونکہ اخوت ایک برج کا کام کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ ایک سہولت دے سکے, لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے. اب تک الحمدللہ اخوت نے پچھلے 20 سالوں میں پورے پاکستان میں 110 ارب سے زائد کے قرضے 110 ارب سے زائد کے قرضے ماشاءاللہ پاکستان میں انہوں نے 40 لاکھ سے زائد خاندانوں کو دیے ہیں, جو کہ ایوریج اگر آپ دیکھیں 6 to 7 فیملی ممبر کا لگائیں تو یہ 2 کروڑ سے زائد افراد بنتے ہیں جو اسے ڈائریکٹلی مستفید ہوئے ہیں. اچھا اب ہمارا کرائیٹیریا کیا جی؟ کرائیٹیریا ہے دیکھیں جو بے خوددار ہے, جو اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا چاہتا ہے, جو بھیک نہیں مانگنا چاہتا, وہ ہمارا ساتھی ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو قرضہ دیتے ہیں, وہ آتا ہے ہمارے, اور ہم مساجد سے اپنا انتظام چلاتے ہیں. مسجدوں کے ساتھ ہماری برانچز ہیں اور ہم جو قرضہ دیں گے مساجد میں بیٹھ کر, مساجد اکیلی نہیں, گردوارے, چرچز, مندر, ہر جگہ ہمارے دفاتر موجود ہیں. اور پورے پاکستان میں الحمدللہ ہمارے 840 سے زائد دفاتر ہمارے پاکستان 840 سے زائد دفاتر, ہاں جی, تمام صوبوں میں پاکستان کے. اور فیصل آباد میں جیسے آپ نے بات کی, خصوصاً فیصل آباد کے شہر میں جو اس کے گرد و نواح ڈسٹرکٹ میں مساجد کے اندر ہی کرنے کا کانسیپٹ, میں نے بھی جتنے بھی ایونٹس کور کیے ہیں خود فاؤنڈیشن کے تو وہ مساجد کے اندر ہی ہوتے ہیں. زیادہ تر چیکس دیے جا رہے ہیں, لوگوں کی امداد کی جا رہی ہے. تو فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کو انوالو کیا جاتا ہے, اس میں کافی بڑے بڑے جو ایم پی ایم این ایس بھی آتے ہیں جو پھر بعد میں چیک دیے جاتے ہیں. تو یہ مساجد کے اندر دینے کا کانسیپٹ جو ہے وہ کب سے سٹارٹ کیا گیا تھا؟ دیکھیں جی, اس کا آغاز ہی مساجد سے سٹارٹ کیا, اس کا آغاز ہی مسجد سے کیا گیا. اچھا. پہلا قرضہ بھی مسجد میں بیٹھ کے, اس کی اصل وجہ کیا ہے, کیونکہ ڈاکٹر امجد سق صاحب اور ہمارے جو بورڈ کا کیا اس کے پیچھے آئیڈیا تھا, یہ تھا کہ جو مسجد ہے ہمارا, مسجد ہمارے اس سوسائٹی میں صرف وہ نماز کے لیے استعمال ہو رہی تھی, جبکہ اگر اسلامک کانسیپٹ میں دیکھیں تو مسجد جو ہے وہ صرف نماز کی جگہ نہیں ہے, وہاں تو بڑی بڑی پلاننگز ہوتی تھی, جنگ بندیوں کی پلاننگ ہوتی تھی, شادی بیاہ کی تقاریب ہوتی تھی, میٹنگز ہوتی تھی. تو ہم نے کہا کہ مسجد کو ہم نے ایک سینٹر پلیس بنایا تاکہ ہم وہاں لوگوں کو لا سکیں اور ان کو ایک احساس دلائیں تاکہ لوگ نیک, ریلیجیس پلیس ہے نا, مسجد ہو گیا, مندر ہو گیا, تاکہ لوگ آئیں ایک صاف نیت کے ساتھ آئیں اور حلال رزق کی تلاش کے لیے ہم سے قرضہ لیں اور بغیر سود کے قرضہ لیں تاکہ ان کی زندگی میں برکت ڈالے. اور اللہ اسی. اچھا ابو بکر صدیق صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کسی بھی فاؤنڈیشن کا یا کسی بھی این جی او جو ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سورس آف انکم ہوتا ہے, تو اگر اخوت فاؤنڈیشن کے حوالے سے خاص طور پر بات کی جائے تو اس کا سورس آف انکم جو ہے ہاؤ, اب جس طرح سے آپ نے بتایا کہ 110 ارب روپے تک قرضہ ابھی تک ہم دے چکے ہیں, تو سورس آف انکم جو ہے وہ اخوت فاؤنڈیشن کا کیا ہے؟ دیکھیں جی, اخوت جو ہے مینلی ہمارے اس ملک کے صاحب استطاعت جو لوگ ہیں ڈونیشن پر بیسڈ ہے یہ ادارہ. اچھا اب دیکھیں اس کا اصل کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 50% لوگ اس ملک میں غریب ہیں, 50% امیر ہیں. ہم نے کہا کہ جو 50% ہیں وہ 50% کا اپنا ہاتھ تھام لیں. اچھا ٹھیک ہے, اگر وہ ان کو ہاتھ پکڑ لیں گے تو کیا پاسبلٹی ہے کہ غربت ختم ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ختم ہوگی. تو وہ ہم جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو ہم بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی بہن بھائی جو ہیں وہ کچھ معاشی طور پہ پیچھے رہ گئے پر ان میں ہمت جذبہ موجود ہے, آئیں ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں, ہم آپ کا سپورٹو ایک کولیبریٹر کا رول پلے کرتے ہیں. ہم اچھا, اس میں اخوت فاؤنڈیشن کی سب سے بہترین جو مجھے بات لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے, پرویز صاحب سے میری بڑی ملاقاتیں رہی ہیں تو ہمیشہ سے میں ان کو یہی کہتا ہوتا تھا کہ کافی این جی اوز ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کے لیے راشن کا انتظام کرتی ہیں. انہوں نے کھانے پینے کا انتظام لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ کھانے کے دسترخوان لگوائے ہوئے, اور یہ ایک اچھی چیز ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک این جی او کا, ایک فاؤنڈیشن کا حصہ تھے, جو انہوں نے اس زمانے میں کوئی فاؤنڈیشن بنائی تھی, ایک تنظیم بنائی تھی, اس میں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا. تو ایک دفعہ حضرت خدیجہ دیکھ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پریشان ہیں, تو انہوں نے آپ کے دریافت کرنے کی کوشش کی, یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟
پچھلے 2-4 دن سے میں دیکھ رہی ہوں آپ اداس رہتے ہیں. میں نے فرمایا کہ میں لوگوں کی مدد تو کر رہا ہوں, ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے, ان کے گھروں پہ کھانا پہنچایا جاتا ہے, ان کو راشن دیا جاتا ہے, لیکن پریشان میں اس چیز پر ہوں کہ پچھلے سال ہم نے 500 لوگوں کو کھانا کھلایا تھا, اس سال وہ لوگ 1000 ہو گئے. غربت تو ختم نہیں ہوئی. غربت ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں اگر میرے اندر استطاعت ہوتی تو رب کائنات نے میرے پر وسیلے دیے ہوتے تو میں لوگوں کے ہاتھ میں بجائے راشن یا کھانے کے ان کے ہاتھ میں کچھ کئی یا شفل یا کوئی ایسے اوزار پکڑاتا جن سے وہ کام کرتے اور وہ روزگار خود کماتے. پھر یہ پرابلم نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ مہینے میں راشن دے دیا, آپ کو اگلے مہینے دوبارہ سے پرابلم ہوگا, راشن دینے کا ایشو ہوگا. لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا. تو یہ اخوت فاؤنڈیشن کی سب سے بہترین بات جو ہے مجھے وہ یہ لگتی ہے کہ وہ لوگوں کو پیروں پہ کھڑا کرتے ہیں, ان کو قرض دیتے ہیں پورے جانچ پڑتال کے ساتھ کہ اس نے کاروبار کرنا ہے, یہ پیسے جو ہم سے لے رہا ہے اس نے کاروبار پہ ہی لگانے ہیں اور یہی بزنس شروع کرنا ہے, اور اس کا باقاعدہ طور پر فالو اپ بھی کیا جاتا ہے. اور اس کی ڈاکیومنٹریز میں نے دیکھا کہ ڈاکیومنٹریز کے اندر آپ اس کو ایڈیشن بھی کرتے ہیں. تو اس پہ بات کیجیے گا کہ کاروبار کرنے کے لیے خالصتاً جو قرضہ دیا جاتا ہے تو آپ کی طرف آپ کو پھر رزلٹ جب نظر آتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہوگا کہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے بالکل یہ صحیح بات کی رزلٹ کی. میں آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ اگر ہم نے 110 ارب کے قرضے ٹائم پاکستان میں ان خوددار لوگوں کو دیے تو جو ہمارے قرضوں کی شرح واپسی ہے وہ 99.92% ہے الحمدللہ. اور فیصل آباد کی میں آپ کو بتاؤں بڑی خوشی سے کہ فیصل آباد میں 100% ہے, 100% ریکوری. ماشاءاللہ. اچھا اب آپ نے بات کی, بالکل آپ نے بالکل اچھی بات کی. دیکھیں کھانا کھلانا بھی ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب آپ کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو کھڑا بھی تو کرنا ہے نا, بھکاری نہیں بنانا. اب یہ تو وہی بات ہوئی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی مچھلی, ہم اصل میں مچھلی نہیں دیتے ان کو, ہم مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں. پکڑنا سکھاتے اصل ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی آئیں ہمارے ساتھ آپ قرضہ لیں اور اپنے پاؤں پر اپنا آئیڈیا ساتھ لے کر آئیں اور اپنی محنت کریں, اور اللہ اس میں کیوں نہیں برکت ڈالے گا جب آپ نیک نیتی سے. ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن کے پاس آئیڈیاز موجود ہیں, جو کام کرنا چاہتے ہیں, جن کے پاس بزنس سٹرکچر دماغ کے اندر ہے, لیکن ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا, انویسٹمنٹ نہیں ملتی. انویسٹمنٹ کی وجہ سے کئی لوگ, میرے خیال میں 99% لوگ جو ہیں وہ صرف انویسٹمنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ کاروبار نہیں کر پاتے, لیکن ان کے پاس آئیڈیا بھی ہوتا ہے, اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے وہ بھی پتا ہوتا ہے. صرف اور صرف کمی ہے تو وہ انویسٹمنٹ کی کمی ہوتی ہے کہ میرے پاس کچھ پیسے ہوتے, 4 پیسے ہوتے تو میں کپڑے کا کام کر لیتا, میں اپنی دکان کھول لیتا, میں ورک شاپ کھول لیتا. کئی لوگ آپ کے پاس ایسے بھی آتے ہوں گے, ابو بکر صدیق صاحب یہ بتائیے گا, جن کے پاس ٹیلنٹ بھی ہوتا ہوگا, یعنی کوئی میکینک ہے, کوئی فریج ٹھیک کرنا جانتا ہے, کوئی موٹر سائیکل ٹھیک کرنا جانتا ہے, لیکن وہ اپنی دکان کھولنا چاہتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں, تو اس کی کس طریقے سے ہیلپ کی جاتی ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے. میرے ساتھ ابو بکر صدیق چیف کوآرڈینیٹر اخوت فاؤنڈیشن تشریف رکھتے ہیں, براجمان ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. مہربان ویلکم بیک. ابو بکر صدیق میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ابو بکر صدیق صاحب گفتگو کو وہیں سے بڑھاتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی تھی, کچھ لوگوں میں ٹیلنٹ ہوتا ہے اور کچھ لوگ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, یعنی کچھ موٹر سائیکل میکینک کا کام جانتا ہے, کوئی ریفریجریٹر ٹھیک کرنا جانتا ہے, کوئی سولر سسٹم ٹھیک کرنا جانتا ہے. یہ ٹیلنٹ ان کے پاس ہوتا ہے اور انہوں نے 10-10, 20-20 سال کام کیا ہوتا ہے دکانوں کے اوپر, لیکن وہ اپنا کام کچھ شروع کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے. اب ایسے لوگوں کو حقیقی طور پر مدد کرنا بہت ضروری ہے, جن کے پاس کرائے کے گھر ہیں, 4-5 ہزار روپے وہ کرایہ دے رہے ہیں, ایک فیملی ہے ان کی, بچے بھی ہیں, انہوں نے پوری زندگی وہاں پر جو ہے وہ تنخواہ لے کر کسی دکان کے اوپر گزار دی. اب وہ دکان والے نے کسی طرح دکان بند کر دی یا چینج کر لی. اب ٹیلنٹ اس کے پاس ہے, کام وہ کر سکتا ہے, لیکن انویسٹمنٹ نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, 1-2 لاکھ روپے ملے تو اپنا کام شروع کر سکتا ہے. ایسے لوگوں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے, یہ بتائیے گا. بالکل سر, آپ نے بات کی شراز صاحب, بڑا اچھا آپ کا سوال ہے, کیونکہ اس کا اخوت جو ہے وہ انہی لوگوں کے لیے تو بنی ہے اور انہی لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے. ٹھیک, دیکھیں ہم اخوت انٹرپرائز لون دیتا ہے کاروبار کے لیے, چھوٹے کاروبار کے لیے, اور یہ جن لوگوں کے پاس اسکل سیٹ ہے پر ان کے پاس آپ نے کہا کہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. اچھا, اب انویسٹمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی اتنی کوئی زیادہ انویسٹمنٹ کے لیے ضرورت نہیں ہوتی. ہمارا جو قرضہ جات ہیں وہ تقریباً 10,000 سے لے کر 50,000 70,000 تک ہم قرضے دیتے ہیں, اور اس میں یہ تمام لوگ کیٹر ہوتے ہیں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا. اس میں الیکٹریشین بھی آئے گا, موٹر مکینک بھی آئے گا, باہر دانے والے
لوگ بھی آئیں گے, سلائی کڑھائی کی مشین کرنے والی خاتون بھی ہوگی. دیکھیں آپ 10, 15, 20 ہزار میں اگر 10 ہزار کی ایک مشین ایک خاتون لے لے اور اس میں وہ سامان اور سلائی کا سامان لے کر اس کے اندر وہ سینا شروع کر دے تو وہ آرام سے مہینے کا 10,000 کما سکتی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. اسی طرح جو موٹر مکینک ہے, کیونکہ دیکھیں ہم ان کو جیسے پہلے بات کی, ہم ان کو مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں, ہم ان کو طریقہ کار بتا رہے ہیں. آگے وہ پھر جب گریجولی امپروو کریں گے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ پھر اور آگے جائیں, پھر اور جو غریب ہیں ہم پھر ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے. ہم ان کو 10, 15 پیسے دو, ہم 20 سے 25 دیں گے, پھر ہم ان کو 35 سے 40 ہزار, پھر 50 سے 70 لوگوں کو بھی ہزار. دکھایا کریں, ہمارے میڈیا پہ لے کر آئیں, ہم دکھائیں گے جو جن کو آپ نے مدد کی اور انہوں نے اپنا کاروبار اسٹیبلش کر لیا اور کما رہے ماہانہ. یہ جو 40 لاکھ میں نے آپ کو لوگ بتائے ہیں, خاندان جو ہیں, یہ یہی سٹوریز ہیں, ایگزیکٹ یہی لوگ ہیں بالکل. اچھا ان کو دکھانے کا دیکھیں جی, ہم ان کو کیونکہ ہر ایک کی کچھ مجبوریاں, کچھ لوگ نہیں سامنے آنا چاہتے کیونکہ یہ وائٹ کالر لوگ ہوتے ہیں, تو ہم ان کو دیکھیں, ہم جو ان کا چہرہ ہیں, ہم ان کا چہرہ بن کر آپ کے سامنے آئے ہیں, ہم آپ کو ان کی سٹوریز بتا رہے ہیں. اور ہم کئی لوگ ہیں جو آپ کے کوئی پتہ نہیں, ابھی آپ کے آفس کے باہر جو باہر ریڈی والا کھڑا ہے وہ اخوت کا بارور ہو, دیکھیں وہ خوددار, اس نے بغیر سود کے اس نیت سے کہ میں نے حلال رزق کمانا, اس نے ریڈی لگائی ہو اور اللہ برکت ڈال رہا ہے اس کی زندگی. ہاں, 1 لاکھ روپے میں, 50,000 روپے میں, 70,000 روپے میں سبزی کی دکان کھولی جا سکتی ہے, تندور کھولا جا سکتا ہے, کوئی موٹر سائیکل مکینک کی دکان چھوٹی موٹی کھولی جا سکتی ہے, فریج کی دکان کھولی جا سکتی ہے. 15 سے 20,000 روپے, 25,000 روپے ماہانہ وہ آرام سے. ہمارے پاس 150 ایسے چھوٹے کاروباروں کی لسٹ ہے جو 5,000 سے 50,000 کے درمیان سٹارٹ ہو سکتے ہیں. اچھا, تو یہ وہ لوگ, یہ ان لوگوں نے ہمیں دی ہے لسٹ, ان لوگوں ہمارے پاس اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں. تو اور یہی اصل دیکھیں, یہی اصل پاکستان ہے. دیکھیں آپ کو میں نے بتایا کہ ریکوری تقریباً 100% ہے. اس کا مطلب کہ جو یہاں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا, یہ آپ کے سامنے ایک پازیٹیو چیز میں نے آپ کو میں ابو بکر صدیق صاحب آج گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑی کورونا وائرس اور پینڈیمک کے حوالے سے بھی. ہم نے دیکھا کہ کورونا وائرس اور جب سے یہ آیا اس کے بعد باقی ممالک نے تو, چائنا نے تو اس کے اوپر اوور کم اس لیے کر لیا کیونکہ وہ اکانومیکلی بہت زیادہ اسٹرانگ تھے اور وہ کر سکتے تھے, ان کی کیپیسٹی تھی. ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. ہم ایک ایسا ملک ہیں جو کہ آلریڈی محنت کر رہا تھا. اب ہماری اکانومی بہت زیادہ ڈسٹرب تھی, ہماری ایکسپورٹ بہت ڈسٹرب تھی, ہماری ٹیکسٹائل بہت ڈسٹرب تھی, اور ہم اس فیز میں تھے کہ اوپر سے کورونا وائرس آ گیا. تو رہی صحیح کسر جو ہے وہ اس وائرس نے پوری کر دی, جس کے بعد سے لاک ڈاؤن ہوا. 2 مہینے کے لاک ڈاؤن کے بعد کئی کاروباری حضرات ایسے ہیں, میں سکولز کے نام تو نہیں لوں گا, کئی سکولز ایسے ہیں جو کہ اس بلڈنگ میں تھے, 2-2, 3-3 لاکھ روپے بلڈنگ کا رینٹ تھا, انہوں نے وہ کاروبار ختم کر دیے. اس کی وجہ سے کئی لوگ بے روزگار ہوئے اور کئی ایسے ٹیلنٹڈ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں جو کہ وائٹ کالر, جو کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے. تو ان کے لیے خاص طور پر اخوت فاؤنڈیشن نے کیا کرائٹیریا کیا ہے, کون سی نئی جو اسکیمز ہیں وہ متعارف کروائی گئی ہیں, اس پر تھوڑی سی گفتگو کیجیے گا. دیکھیں جی, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو کورونا کی جو وبا ہے اس نے صرف پاکستانی پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا, بہت سی اکانومیز جو ہیں وہ تباہ کر لی. جی, اب اگر ہم اخوت کے حوالے سے بات کریں, کورونا میں جیسے ہی کورونا کا لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا تو ہمارے لیے بھی چیلنج تھے کیونکہ ظاہر لوگوں کے کاروبار بھی بند ہو رہے تھے. ہم نے دیکھا لوگ کافی, کیونکہ سب سے پہلے سب سے مسئلہ فوڈ سیکیورٹی کا آ رہا تھا. تو اخوت نے سب سے پہلے راشن ڈسٹریبیوشن کا پلان سٹارٹ کیا. ہم نے اپنے ڈونرز, اپنے جو ہمارے صاحب استطاعت لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کی کہ آئیں ہمارا ساتھ. ہاں, جو امیڈیٹ ضرورت تھی جو وہ راشن ہی تھا. ہم نے سب سے پہلا پوائنٹ ہم نے راشن ڈسٹریبیوشن سٹارٹ کی. اس کے بعد جی ہم نے کوکڈ فوڈ, پاکستان کے تقریباً 32 بڑے شہروں میں ہم نے فوڈ جو ہے کھانا, تیار شدہ کھانا لوگوں کو سڑکوں پر, چوکوں پر, کیونکہ جو بیچارے لوگ تھے ان کو دیا جن کو کچھ نہیں مل رہا. ہم نے خود میں یہ مناظر دیکھے ہیں یہاں پر فیصل آباد کے اندر بھی, سرگودر روڈ کے اوپر, کہ یہاں سے ایک چوک سے لے کے وہ آخر تک دوسرے چوک تک جو ہے دکانیں ساری بند ہیں اور 3-3, 4-4 مزدور جو ہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں. تو ہم نے خود یہ مناظر دیکھے. یہ ہمارا دیکھیں, یہ ہمارا انفرادی جو ہے عمل بھی ہونا چاہیے ہمارا بینگ اے پاکستانی شہری. ہم اس کو, ہر بندہ خود اس کو, اخوت بھی یہی ہے نا. اخوت کیا کہتی ہے, وہ یہ نہیں کہتی کہ آپ آئیں اخوت کے دروازے پر آئیں اور اخوت ہم کہتے ہیں آپ اپنی اخوت خود سٹارٹ کریں. اب جیسے ہم نے کورونا میں دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ہم نے راشن پیک, پھر ہم نے کوک فوڈ, پھر ہم نے دیکھا کہ جی ہسپتالوں میں بہت سے ایسے ڈاکٹر, نرسز, پیرامیڈک جو ہیں وہ اتنا اس وار کے اگینسٹ جو ہے یہ لڑ رہے ہیں, ان کی بھی سپورٹ کے لیے ہم گئے. ان کو ہم نے پی پی ایز, گاؤنس, ماسک, اس کے لیے ہم نے ان کو فائنینشیل سپورٹ دی. پھر ہم نے ایک
کورونا کے نیکسٹ فیز میں یہ لاک ڈاؤن کے ہم نے دیکھا جیسے ابھی آپ نے بات کی کچھ ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کا کاروبار بالکل بند ہو گئے جن کے چھوٹے کاروبار تھے. اب ایک بندہ ہے وہ 25 سے 30 ہزار روپے ماہانہ کما رہا تھا. اب وہ بیچارہ وائٹ کالر ہے, وہ مانگنے بھی نہیں جا سکتا, سڑک پر کھڑا بھی نہیں لائن میں ہو سکتا, تو اس کی بھی تو مدد کرنی ہے نا. اس کے لیے اخوت نے ایک نئی پروڈکٹ لے کر آیا ہے. دنیا فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے ہم نے اخوت ایمرجنسی قرض حسن فنڈ بنایا. اس کا مطلب ہے کہ جی آپ 10,000 سے 15,000 ہم اس خاندان کو دے دیں گے, تاکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کما رہے تھے 15-20 ہزار, تاکہ ان کا اگلے 2-3 مہینے ہمارے ان کا سسٹم, اکنامک سسٹم ان کا ڈسٹرب نہ ہو, کاروبار ان کا جب انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. اور اس کی قسط بھی ہم نے کہا کہ ہم 500 سے زیادہ قسط نہیں رکھیں گے تاکہ اس پر بوجھ بھی نہ آئے. تو یہ ایک ہم نے یہ انتہائی ایک 15,000 روپے مل رہے ہیں اور 500 روپے اس کی قسط ہے, اور دینے بھی اتنے ہی واپس ہیں, مطلب کوئی اوپر سود بھی نہیں ہے, کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ واقعی میں ایک یہاں پہ مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ حدید میں ارشاد فرمایا ہے وَأَنفِقُوا, اور خرچ کرو, مما جعلکم مستخلفین فیہ, اس میں سے جو کہ میں نے تمہارے درمیان چھوڑا ہے عارضی طور پر. مستخلفین فیہ بولتے ہیں عربی میں کہ کوئی چیز پیچھے چھوڑنا عارضی طور پر, یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے اس وقت وہ عارضی ہے. میرے پاس میرا ٹیلنٹ ہے, میرے پاس میرے سمجھ لیں کہ میرا رزق ہے, میرا جو کما رہا ہوں, جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا, ٹیمپریریلی ہے, عارضی طور پر دیا گیا. تو میرے خیال میں اس آیت کو جو ہے وہ اخوت فاؤنڈیشن سمجھ چکی ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ عارضی ہے, اور اپنے پیروں پر لوگوں کو کھڑا کرو اور ان کی جو ہے وہ مدد کرو. چلیں, یہ پینڈیمک کی صورتحال میں لوگوں کی مدد کی گئی راشن کے تھرو, کوکڈ فوڈ کے تھرو, اور لوگوں کو پکا پکایا کھانا جو ہے ان کے تک پہنچایا گیا. جو سڑکوں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ اس حالت میں تھے کہ اب ہم اس پوزیشن میں پہنچ چکے تھے کہ پینڈیمک کی صورتحال میں یہ سوچنا کہ کسی کو نیا کاروبار شروع کر کے دیں وہ ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے. تو یہ میرے دماغ میں اس لیے کوشچن آ رہا تھا کہ ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے کہ یہ ایک طرف وائرس ہے تو دوسری جانب آپ یہ لوگوں کو کہیں کہ آئیے آپ کو کاروبار کر کے دیتے ہیں. کاروبار تو تمام بند پڑے, لاک ڈاؤن ہے. تو فوری طور پر جو چاہیے تھی ایمرجنسی چیز وہ یہ چاہیے تھی کہ یا تو کسی کے گھر پہ 5-6 ہزار روپے پکڑا دو کہ وہ اپنا مہینے 2 مہینے کا انتظام کوئی راشن کا کر لے, یا پھر دوسری آپشن یہ تھی کہ فوری طور پر اس کو راشن پہنچایا جائے تاکہ وہ ہی از آؤٹ آف راشن, جو 15,000 روپے کما رہا ہے, 18,000 روپے کما رہا ہے اور اس کے پاس کوئی سیونگ نہیں ہے, تو اس کو فوری طور پر راشن پہنچانا یا پکا پکایا کھانا ان لوگوں کو بچانا جو بالکل بیچارے ایک نوالے کے لیے بھی ترس گئے اور سڑک کے اوپر آ رہے ہیں اور سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے اور یہاں پر آ کے ہماری مدد کرے. تو میں اپنے اس پلیٹ فارم سے, آج کے اس پروگرام سے اپنا ابو بکر صدیق صاحب کے اس ریفرنس سے یہ میں اپنے تمام انڈسٹریلسٹ, تمام کاروباری حضرات جو تاجر برادری مجھے دیکھ رہی ہے, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے ڈونیشنز کا صحیح حقیقی حقدار جو ہے وہ اخوت فاؤنڈیشن ہے, کیونکہ اخوت جو ہے وہ حقیقی طور پر لوگوں کی مدد اس طریقے سے کر رہا ہے جس طرح سے کرنی چاہیے. میں نے خود دیکھے ہیں, میں نے خود جا کے ایونٹس کور کیے ہیں اور دیکھا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو چیک دیے جا رہے ہیں, اور ایک 70 ہزار روپے کا چیک ہے, اور تو اتنے ہی پیسے واپس کرنے, معمولی سی بالکل قسط ہوتی ہے جو کہ وہ بآسانی اگر کاروبار شروع کر لیتا ہے تو وہ نکال سکتا ہے. تو میں یہاں پر ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ایک دفعہ پھر اپنے تمام انڈسٹریلسٹ دوستوں سے, اپنے فیصل آباد کے کاروباری حضرات سے, صنعت کاروں سے کہ اپنے جو ڈونیشنز ہیں وہ اخوت فاؤنڈیشن تک پہنچائیں تاکہ حقدار, حقیقی حقدار کی مدد ہو سکے. کیونکہ ہم ابو بکر صدیق صاحب ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کئی صنعت کار انڈسٹریز ایسے ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہوتا کیا ہمارے پیسے جو ہیں وہ صحیح جگہ پر لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے, کیا یہ ہمارا پیسہ دیا گیا جو ہماری زکوٰۃ ہے, جو ہمارے ڈونیشن, جو ہمارے فنڈز ہیں, یہ وہ اس حقدار تک پہنچتا بھی ہے یا نہیں پہنچتا. تو یہ میں خصوصی طور پر بتانا چاہوں گا کہ سٹی 41 کے توسط سے کہ اخوت فاؤنڈیشن حقیقی طور پر جو ہے ان حقدار لوگوں تک ان کا حق پہنچا رہا ہے جن تک پہنچانا بنتا ہے, اور خاص طور میں یہ وقت چل رہا ہے, یہ دور چل رہا ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اور ان ہاتھوں کو پکڑیں جو گر چکے ہیں یا جو گرنے والے ہیں, جو سنبھل نہیں پا رہے, جو اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو پا رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس پروگرامز میں, آپ کی ان سکیمز کے اندر مزید برکت عطا فرمائے اور آپ کو اس قابل کرے کہ آپ لوگوں کی مزید ہیلپ کریں. ابو بکر صدیق صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے تھے, چیف کوآرڈینیٹر ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے. آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد اگلے سیگمنٹ میں ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان
طیبہ سعدی، بہت خوبصورت آواز، بہت خوبصورت آواز ماشاءاللہ. یہ ہے سٹی 41 کی آواز. یہ سٹی 41 کی آواز بن چکی ہیں. پچھلے سال طیبہ سعدی کی آواز آپ سن رہے تھے ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت. اس میں صرف طیبہ سعدی کی آواز نہیں تھی، اس میں ہمارے ججز کی ججمنٹ بھی تھی، اور اس میں ہمارے ویورز کی محبت بھی نظر آ رہی تھی، ان کے ووٹس بھی نظر آ رہے تھے، ان کی کالز بھی نظر آ رہی تھی. ظاہری بات ہے وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے ویورز، ہمارے دیکھنے والے، ہمارے سننے والے بھی، ان کو بھی آوازیں یاد ہو جاتی ہیں. تو طیبہ سعدی کی آواز جو ہے پچھلے سال ہماری سٹی 41 کی آواز بنی ہے اور ونر رہی ہیں. اور اس دفعہ کون ونر ہوگا، وہ گھڑیاں آ چکی ہیں جی. میرے ساتھ ہمارے ججز صاحبان تشریف رکھتے ہیں اور ہماری سابقہ ونر طیبہ سعدی بھی تشریف رکھتی ہیں. میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں، آج ہمارا فائنل راؤنڈ ہے، اور فائنل راؤنڈ میں جو جیتے گا گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے ان کے لیے 25,000 روپے کا کیش پرائز انعام ہوگا، جبکہ رنر اپ کے لیے گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے ہی 15,000 روپے کا کیش پرائز انعام ہوگا. دیکھتے ہیں اب کون یہ خوش قسمت ہوگا جس کو یہ گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے پرائز جو ملے گا. طیبہ سعدی سے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے ججز صاحبان کا تعارف آپ کو کروا دیتا ہوں. ثابت سردار صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ثابت صاحب السلام علیکم. سید ترجمت شاہ السلام علیکم سر. پیر احمد ہاشمی صاحب السلام علیکم. ہمارے تینوں ججز صاحبان ہمارے ساتھ براجمان ہیں. آج فائنل راؤنڈ ہے، آج وہ فیصلہ ہونا ہے جس کے لیے ہم گزشتہ کئی دنوں سے محنت کرتے آ رہے ہیں، مارکس بانٹتے آ رہے ہیں اور آوازوں کو جج کرتے آ رہے ہیں، اور آج وہ فیصلہ ہوگا کہ کون ونر ہوگا اور کون خوش نصیب جو ہے وہ بنے گا 2020 میں رمضان کی ٹرانسمیشن میں، خصوصی طور پر سٹی 41 کی آواز. تو اپنے ججز صاحبان کی طرف رخ کرنے سے پہلے میں طیبہ سعدی سے گفتگو کرنا چاہوں گا. طیبہ، کیسا ایکسپیرینس رہا؟ آپ نے پچھلے سال ون کیا، پہلا دن کمپٹیشن کا جس دن آپ آئی تھی، آڈیشن دیا، اس کے بعد اینڈ تک جب آپ ون کیا، کیسا ایکسپیرینس رہا، کیسا تجربہ رہا؟ ہمارے ساتھ تھوڑا شیئر کیجیے گا تاکہ ہمارے کمپیٹیٹرز کو بھی پتہ لگ سکے. بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور آگے سے آگے مزید پہلے راؤنڈ سے ون کیا، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، آہستہ آہستہ. اچھا، پہلے راؤنڈ میں جب آپ آئی، پہلی دفعہ جب آپ آئی، آپ نے آڈیشن دیا تو تھوڑا سا گھبراہٹ تھی کہ پتہ نہیں شاید سلیکٹ ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تھوڑی کنفیوژن تو ہوتی ہے، فرسٹ ٹائم تھا، فرسٹ ایڈیشن ہونا تھا. تو یہ ہے کہ میں اسکول اور کالج لیول پہ کافی کمپٹیشن ون کیے تھے، تو تھوڑی پریکٹس تھی اس میں بھی جا کے، تو تھا تھوڑا سا مشکل، لیکن پھر وہ کور ہو گیا. اچھا، اس سال کا مقابلہ آپ دیکھ رہی ہیں، کیسا چل رہا ہے؟ تھی تو میں اپنا وقت یاد آ رہا تھا. اچھا، اپنا وقت یاد آ رہا تھا کہ کس طرح سے کنفیوژن اور پرابلم میں مطلب ہوتا ہے. ظاہری بات ہے جب آپ نے کمپٹیشن میں حصہ لینا ہے تو اس کے لیے پریکٹس کرنی ہے. آپ کی کمپٹیشن جو ہے وہ اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ کی پرفارمنس اچھی ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی. بہرحال طیبہ سعدی، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ہمیں فخر ہے آپ پر کہ آپ ہماری سٹی 41 کی آواز ہیں، کیونکہ آواز میں نے سنی، پہلی دفعہ میں نے طیبہ سعدی کو سنا اور ماشاءاللہ مجھے لگا کہ واقعی میں ہم نے جو چناؤ کیا ہے وہ صحیح کیا ہے. اس دفعہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم جو چناؤ کریں گے وہ صحیح کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. رمضان کا تیسرا عشرہ باعث نجات ہے. درجہ اول بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، خوشیوں کو بس یہی چاہیے. بلاسم ایونیو، اے اور بی بلاک کی شاندار کامیابی کے بعد اب سی اور ڈی بلاک لانچ کرنے جا رہے ہیں. ریزیڈینشیل پلاٹس 3, 5, 7, 10 مرلہ اور 1 کنال، وہ بھی 30 ماہ کی آسان اقساط پر. مین ستیانہ روڈ، فیصل آباد. دل کی عمر دل کو خوش رکھنے میں ہے، اور دل کو خوش رکھنا ہے تو استعمال کیجئے گولڈن گھی اینڈ کوکنگ آئل. گولڈن گھی اینڈ کوکنگ آئل آپ کی صحت کا ضامن. چائے خاص ان کے لیے جو چائے پینا جانتے ہیں. سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، قدرتی وٹامن اے اور ڈی سے بھرپور. اب ہر کچن سجے گا سلوا کے ساتھ. سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، زندگی کو اور کیا چاہیے. خوشبو بھرا احساس کھینچ لائے پاس. گولڈن پرل پرفیومڈ باڈی اسپرے، خوشبو کھینچ لائے پاس. رمضان کا تیسرا عشرہ باعث نجات ہے. ہر گھر کا رواج صرف تاج. رمضان مہربان.
रमजान मेहरबान। सलवा बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल, कुदरती विटामिन ए और डी से भरपूर। वेलकम बैक। हमारा सेगमेंट जारी है। हमारा आज फाइनल राउंड है। फाइनल राउंड में जो सिटी 41 की आवाज है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। हमारे कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद होंगे। कंटेस्टेंट को यके बाद दीगर सुनेंगे। हमारे जजेस साहिबान हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। उसके साथ साथ हमारे बड़े खास मेहमान हैं जिन्होंने मैं ज्वाइन किया, उनका तारुफ मैं आपको करवाता हूं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हाजी वकास रसूल साहब, जो कि डायरेक्ट हैं गोल्डन घी कुकिंग ऑयल के। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा सर, हम बात ये करना चाह रहे हैं कि आपने गोल्डन कुकिंग ऑयल ने हमारे इस खास तौर पे इस सेगमेंट को जो है वो स्पॉन्सर्ड करवाया है। हमारा जो विनर होगा सिटी 41 की हमेशा हर साल आवाज होती है, वो इस साल भी आवाज होगी। वो आवाज होगी सिटी 41 और गोल्डन कुकिंग ऑयल की आवाज। तो माशाल्लाह ये हमेशा से उनके हिस्से लाइफ का हिस्सा भी बन जाता है। उनको हमेशा याद रहता है कि मैंने गोल्डन कुकिंग ऑयल की जानिब से जो है वो ये पहला प्राइज जो है वो जीता था, और पूरी जिंदगी उनके हाफजे का हिस्सा रहता है। तो सर, हम एक तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे साथ ताउन किया, और इसके साथ साथ ये बताइएगा कि गोल्डन कुकिंग ऑयल जो है वो शुरू कब हुआ, कब स्टार्ट हुआ, और कब इसने सफर जो अपना तय करना शुरू किया, ये भी हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताइएगा। ये गोल्डन माशाल्लाह तकरीबन आज से 15 साल पहले शुरू किया है। यहाँ पे हमारे मियां सदक साहब की क़यादत में हमने ये शुरू किया है। अच्छा। तो अब ये तकरीबन हमारे पंजाब में मोस्टली जगह पे जो इस्तेमाल हो रहा है, तो बहुत अच्छा है। हम घर में भी यही इस्तेमाल करते हैं, और वैसे भी बहुत अच्छी मेरा मतलब इसकी रेपुटेशन बहुत। ठीक है। गोल्डन कुकिंग ऑयल का, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि गोल्डन कुकिंग ऑयल 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है, और कोलेस्ट्रॉल फ्री होने की वजह से ना सिर्फ आपके जायके की बल्कि आपकी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। तो यही वजह है कि इस वक्त 15 साल से इंतहाई मकबूल ये कुकिंग ऑयल है और मुनासिब कीमत में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस तरह के जो छोटे छोटे मौके होते हैं जिसमें खास तौर पर लोगों के लिए कुरानदाजी करवाना, साबिर साहब कोई इनामात की तकसीम हो, कोई दस्तरखान हो, कोई फलाही काम हो, तो इसमें भी गोल्डन कुकिंग ऑयल और घी जो है वो पेश होता है, हमेशा अपने काविशें और कोशिशें बरोए कार लाते हुए। तो भाई साहब थोड़ा सा बताइएगा, आप कब से अटैच हुए गोल्डन कुकिंग ऑयल के साथ और कैसा तजुर्बा रहा है? ये हमने तकरीबन 15 साल पहले मिल जो स्टार्ट किया था। आपने भी साथ ही इसका लिया था, यानी कि आप पायनियर? ये मेरे बड़े भाई हैं मियां सदक साहब, तो उनकी क़यादत में हम ये सब काम करते हैं। तो माशाल्लाह उनके और भी है, लेकिन गोल्डन जो है वो एक नाम है हमारा। तो हमारी कोशिश होती है कि जैसे इसका नाम गोल्डन है, इसी तरह ये गोल्डन ही रहे। कि ये बहुत मेरा मतलब इसको हम ऐसे करते हैं कि जैसे हम अपने घर में यूज़ करते हैं, इसलिए इसकी क्वालिटी का जो बहुत खास ख्याल रखते हैं कि क्वालिटी में किसी किस्म की कोई कमी पेशी ना हो। अच्छा हाजी साहब, ये भी बताइएगा कि हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, आप देख रहे हैं कि हमारा नात कंपटीशन चल रहा है, 25-26 दिन हो चुके हैं। हमारे कंटेस्टेंट आते हैं, उनको सुना जाता है, हमारे जजेस उनको मार्क्स देते हैं। उसके बाद हम उनको ये बशारत देते हैं कि जी आपको गोल्डन कुकिंग ऑयल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर मिलना है। तो इंतहाई मेहनत के साथ बच्चे आते हैं। इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सुन रहे हैं आपको तमाम बच्चे, तमाम पार्टिसिपेंट और हमारे व्यूअर्स भी। देखिए, ये जो बच्चे हैं इनका तो कोई मेरा मतलब नेमो बदल नहीं है। जो ये अल्लाह का कलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हैं, तो गोल्डन के लिए जो ये बहुत बड़े एजाज की बात है कि गोल्डन ऐसे जो इनको स्पॉन्सर कर रहा है। तो ये तो मेरा मतलब बहुत ही हमारे लिए बहुत एजाज की बात है हमारे लिए। और सिटी 41 की भी बहुत अच्छी कावश है जो ये मेरा मतलब हमें मौका दिया है कि हम भी इनको जो सपोर्ट करें। और ठीक है, हाजी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जी इसका कोई नेमन बदल नहीं। जो आवाज के जरिए वो एक तो वो ये एक ऐसा काम है कि वो काम करने के साथ साथ वो अल्लाह ताला की इबादत भी हो रही है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ सिनाब खानी कर रहे हैं। तो इससे बड़ा रुतबा, इससे बड़ा मकाम और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर बैठे हैं। वो ना सिर्फ इनाम जीत कर जाएंगे बल्कि वो अल्लाह ताला के आगे भी उनके ये इनाम जो है वो काउंट हो रहे हैं, ये उनकी नेकियां लिखी जा रही हैं। और रमजान के महीने में इससे बड़ी बात जो क्या हो सकती है? तो अपने इस कंपटीशन को, अपने इस फाइनल राउंड को आगे बढ़ाते हुए आज आपकी जो इंतजार की घड़ियां जो खत्म हो गई हैं, आज वो आवाज जो कि सिटी 41 की होगी वो आपके सामने आएगी, और आज ही डिसाइड होगा कि कौन सी आवाज जो है वो गोल्डन कुकिंग ऑयल की जानिब से 25,000 रुपए का कैश प्राइस इनाम जीत कर यहां से जाएगी, और कौन ऐसा रनर अप होगा जो कि 5,000 रुपए का कैश प्राइस इनाम जो है वो जीतेगा। लेकिन फिर दोबारा थोड़ा सा सस्पेंस
मेहरबान। वेलकम बैक। हमारा सेगमेंट जारी है, हमारा फाइनल राउंड जिसमें हमारे पार्टिसिपेंट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनको भी सुनेंगे, लेकिन उनके साथ साथ हमारे जजेस साहिबान तशरीफ रखते हैं। आज सिटी 41 की आवाज आपके सामने आ जाएगी कि कौन बनेगी सिटी 41 की आवाज। 26 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फेयर जजमेंट करते हुए उस आवाज का चुनाव करें जो हकीकी तौर पर डिजर्व करती है और हकदार है कि वो गोल्डन कुकिंग ऑयल का फर्स्ट प्राइज 25,000 रुपए का कैश प्राइज जो है वो साथ लेकर अपने जाए, और इसके साथ साथ रनर अप के लिए 15,000 रुपए का कैश प्राइज इनाम होगा जो कि गोल्डन कुकिंग ऑयल की तरफ से ही होगा। तो मेरे साथ जजेस साहिबान तशरीफ रखते हैं, उनके साथ साथ गोल्डन कुकिंग ऑयल के डायरेक्टर मेरे साथ तशरीफ रखते हैं वकास रसूल साहब, और उनके साथ साथ एक और बड़े प्यारे गेस्ट हमारे हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया जो कि डायरेक्टर ही हैं गोल्डन कुकिंग ऑयल और घी के, अब्दुल रहमान साहब। अब्दुल रहमान साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, ये बताइएगा कि 15 साल से आज साहब ने बताया कि ये सफर जारी है गोल्डन कुकिंग ऑयल का, कितनी मेहनत की। कई दफा होता है ना कि बिजनेस में कई दफा ऐसे मोड़ भी आते हैं जब इंसान सोचता है कि यार ये अब मेरे बस की बात नहीं है, फिर अल्लाह ताला हिम्मत देता है और फिर इंसान जो है वो चलना शुरू कर देता है। तो ऐसा कभी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आया हो मोड़, या ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया जो आपको याद हो, हमारे साथ शेयर कीजिए। नहीं, ऐसा तो सच कभी नहीं हुआ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये चला रहे हैं ये मिल, तो हमारे बड़ों की दुआएं और सबकी दुआएं, आप लोगों की और बुजुर्गों की दुआओं के साथ माशाल्लाह कंटिन्यूस चल रहा है। उसमें सबसे बड़ी ये है कि जो हमारे मियाँ इत्तिशाम रसूल हैं, जो उन्होंने इनको दोबारा हैंडल करना जब शुरू किया तो इसको अपग्रेड करते रहे, मतलब वहाँ पे ही नहीं, इसकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया, इसकी जो मतलब कि जैसे इसको शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, लोकल तौर पे ये सेल करते थे, तो जब इसे इसमें जैसे जैसे इसके अंदर अपग्रेड होता रहा तो कोशिश करते रहे कि यार इसमें जितनी जो प्रॉब्लम पहले थी वो ना हो। तो इंशाल्लाह अब ये है कि इसका मार्केट अब तो माशाल्लाह आपने कस्टमर का एतमाद जीत लिया हुआ है ना, मार्केट में इसका नाम है बहुत अच्छा, और ये है कि पहचान के साथ अपनी बिकता है। अब पहचान के साथ बिकता है। पहले स्ट्रगलिंग दौर होता है जिसमें 2-3 साल में कस्टमर का एतमाद बहाल करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन अब तो गोल्डन कुकिंग ऑयल और घी ने जो है वो अपना एतमाद बहाल कर लिया हुआ है, और मार्केट्स में देखते हैं हम कि इसकी खरीदारी भी बहुत ज्यादा की जाती है, और हम गुज़िश्ता 30 दिन से जो है वो गोल्डन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने किचन में, और मजे मजे के पकवान बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं पहले बताता हूँ, आपने देखा होगा कि इसमें जो आप मजे के पकवान बनाते हैं उसकी लज्जत ही और है, जैसे इसका नाम गोल्डन है, इसकी पकवान के साथ जो इसकी चीजें वो भी गोल्डन हो जाती है। हमने कभी इससे पहले पिक्चर्स नहीं बनाए, हम खानों की पिक्चर्स बनाते हैं, इतना मजेदार खाना लुक में भी अच्छा होता है, और उसकी सबसे ज्यादा मैं आपको अच्छी बात बताऊं इसकी ये होती है कि ये खाना लॉन्ग लास्टिंग होता है। जी जी, लॉन्ग लास्टिंग रहता है खाना। हमने देखा है कि और किसी घी वगैरह में पके या ऑयल में पके तो उस तरीके से लॉन्ग लास्टिंग रहता है, बनता है लेकिन वो 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के बाद उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, ऐसे ही है। आपको खाना वैसा महसूस होगा नहीं, ना टेस्ट में ना लुक में। तो जो मुझे चीज अच्छी लगी है वो यही लगी है कि गोल्डन कुकिंग ऑयल का खाना अगर यहाँ पे बना हुआ है, हम अगर इफ्तारी के फौरन बाद नहीं खाते हैं, हम नमाज पढ़ने के बाद खाते हैं, तो फिर भी उसकी ताजगी और उसकी वो जो टेस्ट है वैसे ही बरकरार रहता है। तो ये एतमाद है जो कि हमारे कस्टमर्स ने जो है गोल्डन कुकिंग ऑयल का जो जीता है, और हमारे इस मुकाबले में भी गोल्डन कुकिंग ऑयल का पहला प्राइज देखते हैं कौन लेकर जाता है। तो बाकायदा तौर पर अब हम अपने मुकाबले का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जजेस साहिबान को बता दूं कि आज थोड़ी सी हमने तब्दीली की है। मार्क्स वही होंगे, आपके पास भी 10 मार्क्स हैं, साबिर साहब आपके पास भी 10 मार्क्स हैं, पीर साहब आपके पास भी 10 मार्क्स हैं, लेकिन ये 10-10 मार्क्स आप अब पब्लिकली दिखा नहीं सकेंगे। अब ये 10 मार्क्स जो हैं बजरिया पर्ची या बजरिया आपने सिर्फ मुझे बताना है, ना अपने साथ वाले जज को बताना है, ना हमारी ऑडियंस को बताना है, ना हमारे व्यूअर्स को बताना है। तो ये एक सीक्रेट रहेगा। आप अपने मार्क्स मुझे बता सकेंगे, मैं यहां पर नोट करता रहूंगा, और एंड पर जाकर के हम जो है रिजल्ट उसका कंपाइल करेंगे, फिर रिजल्ट जो है वो अनाउंस करेंगे। तो ये क्राइटेरिया थोड़ा सा हमने चेंज किया है कि आज हमने पब्लिकली अपने मार्क्स जो हैं वो नहीं दिखाने। तो हमारे पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद हैं, रुख करते हैं हमारे कंपेटिटर्स का। अस्सलाम वालेकुम नवीद हाशमी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह। फाइनल है आज?
तैयारी है पूरी, परफॉर्म अच्छा कर गए तो गोल्डन कुकिंग ऑयल की जानिब से 25,000 रुपए का इनाम कैश लेकर जाएंगे आप यहाँ से, ठीक है? तो तैयारी है पूरी? क्या सुनाएंगे आज? हवसे जाहो हशम दिल से निकाली मैंने। जी जजिस साहिबान इजाजत है जी, जी बिस्मिल्लाह। एक बेनाम को एजाज नसब मिल जाए, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या क्या बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा नवीद हाशमी ने। मुझे कलाम इतना खूबसूरत लगा कि मैंने लिख लिया अपने पास कि मैं सुनूंगा जाके। क्या बात, माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम। शुरुआत ही साबिर साहब आपसे करते हैं, कमेंट्स दीजिएगा, मार्क्स मत दीजिएगा, मार्क्स मैं आपके पास आगे लेता हूँ। कमेंट्स ले लें। पहले जो इसने कलाम पढ़ा है वो भी बहुत अच्छा पढ़ा है, और दूसरा कलाम जो है इसमें आगे मिस्टेक हुई अंतरे में। एक जगह से मिस्टेक हुई, लेकिन दोबारा कहने पर उसने इतना खूबसूरत कहा, इतना खूबसूरत कि वो मिस्टेक याद नहीं है। उसने बेसिकली वो मिस्टेक पकड़ ली अपनी, और उसको फिर ओवरकम करने के लिए उसने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से उसने उस मिस्टेक को छुपाया है। हम दाद देते हैं इस बात की, ठीक, और बेहतरीन है, फर्स्ट क्लास। ठीक है। तजुम्मल शाह साहब। जी बेटे ने कलाम बड़ा खूबसूरत अदा किया जी, लेकिन नात में जो ना स्थाई थी इसकी टेम्पो काफी स्लो था, शायद ये फाइनल का प्रेशर ले गया है, कंफ्यूज था शायद ये रोजे से हो शायद, लेकिन नात का जवाब नहीं। कलाम दोनों अच्छे थे, अदायगी भी अच्छी थी। वही साबिर साहब ने जो फरमाया कि इसने वहां पे एक बारीकी इस्तेमाल की है जगह पे, बड़ी खूबसूरत अदायगी थी वो। लेकिन इसमें मुझे वो जो टेम्पो इसका था ना, वो थोड़ा सा लूज नजर आया है, प्रेशर था इस पर शायद। ठीक है, आप जो उठान है ना, उठान वो नजर नहीं आई फाइनल वाली। ठीक है, फाइनल वाली उठान नजर नहीं आई नवीद हाशमी में सैयद तजुम्मल शाह साहब को। शाह साहब अपने मार्क्स डिसाइड कर लिए आपने? जी कर लिए। ठीक है, आपने भी कर लिए हैं सर साबिर साहब? ठीक है, कर लिए। अच्छा, पीजा अहमद हाशमी साहब से पूछते हैं। जी साहब। जी बेटे के अगर दोनों कलाम जो उन्होंने आज फाइनल में पढ़े हैं, कलाम का इंतखाब तो बहुत अच्छा है। पहले कलाम की सताई बहुत अच्छी गई है, और दोनों कलाम के दोनों मर्तबा ही जब इन्होंने अंतरा को उठाया है तो उसमें ये अपनी आवाज़ को दबा गए हैं। अच्छा, पहले में तो हम समझते हैं कि शायद फ़नी एतबार से उन्होंने बड़ा अच्छा उसको कवर भी किया, लेकिन आवाज़ को खुलना चाहिए, फाइनल है ना। दूसरे में तो जो फ़नी गलती की ट्यून की वो साबिर साहब ने बता दी। तो बच्चे को फाइनल जो मुकाबला है इसमें ऐसे कलाम और ऐसे ट्यून का इंतखाब करना चाहिए। कलाम तो अच्छा है, ट्यून ऐसी हो जिसमें आवाज़ खुले और ऊपर तक जाए, ताकि मालूम हो कि ये आवाज़ ऐसी है जिसका इंतखाब हो सिटी 41 की आवाज़ के लिए। तो थोड़ा सा आवाज़ को ये दबाते हैं। ठीक है, हमारे साथ हमारे मेहमान भी बैठे हुए हैं, उनसे भी कमेंट्स ले लेते हैं। हाई साहब, नजर आ रही है 25-26 दिन की मेहनत हमारी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रही है। जो बताया साबिर साहब ने वही बात है कि वो प्रेशर ले गए हैं उसका फाइनल का ना, प्रेशर ले गए हैं। अदरवाइज कलाम का तो क्या बात है जी, इस कलाम जी अब्दुर्रहमान भाई अच्छा लगा माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हाई साहब बता रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम था। बस कुछ शायद रोजे की वजह से या फाइनल के प्रेशर की वजह से, बाकी उन्होंने बहुत अच्छा। लेकिन बहरहाल ओवरऑल हमारी मेहनत नजर आई है, जो चुनाव हमने किया आवाजों का। चले ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, अगले कंटेस्टेंट को सुनेंगे। अभी नवीद हाशमी के ब्रेक पे जो है मैं अपने जो जजेस साहिबान है उनसे मार्क्स भी ले लेता हूं, लेकिन तमाम टोटल मार्क्स क्या होंगे ये एक सस्पेंस है, ये आपको आखिर में बताएंगे। नवीद हाशमी की आवाज सुनिए, छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। रमजान मेहरबान, हमारा आखिरी राउंड जारी है, फाइनल राउंड है, और आज हमने डिसाइड करना है कि कौन बनेगा सिटी 41 की आवाज। गोल्डन कुकिंग ऑयल का कैश प्राइस इनाम 25,000 रुपए का कौन लेकर जाएगा, और रनर अप कौन होगा 15,000 रुपए का इनाम लेकर जाएगा। लेकिन मैं अपने अगले कंटेस्टेंट को स्टेज पर बुलाने से पहले अपने पिछले कंटेस्टेंट के मार्क्स तो ले लूं, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि हमारे जजेस साहिबान ने जो है वो कितने मार्क्स दिए हैं। तो मैं सबसे पहले रुख करूंगा तजुम्मल शाह साहब के पास।
ترجمہ شاہ صاحب ذرا سیکرٹ رکھ کے مجھے پرچی پکڑا دیجیے گا. بالکل اس کے اندر ہے نمبر. جی یہ نوید ہاشمی کی پرچی آپ کی آ گئی. سیکرٹ کا رکھنا کوئی ڈھونڈ نہیں سکے گا. چلیں یہ بھی صحیح ہے. یہ صابر صاحب کی پرچی ہو گئی اور یہ پیر جا احمد ہاشمی صاحب کی پرچی ہو گئی. چلے میں مارکس دیکھ لوں گا جب وہ ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ نعت پڑھ رہے ہوں گے, اس دوران مارکس دیکھنے کے بعد میں ساتھ نوٹ بھی کر لوں. آپ کی پرچی پہ آپ کا نام نہیں لکھا ہوا؟ تھوڑی سی میں نے تصویریں بنا دی تھی نا اس پہ. بس ٹھیک ہے, وہ تصویروں سے میں پہچان جاؤں گا. چلیں وہ میں تصویروں سے پہچان جاؤں گا. میں لکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. میں صرف میں بول نہیں سکتا ہوں اس لیے میں عبد الرحمان بھائی ادھر. ٹھیک ہے چلیں. یہ حق ہے جس کا اس کو پہنچنا چاہیے. یہ دراصل ایسا کیا کریں ججز صاحبان, اندر پرچی پہ جو کنٹیسٹنٹ کا نام اور اس کے مارکس, اور باہر پرچی پر اپنا نام لکھ دیا گیا. وہ میرے لیے آسانی ہو جائے گی, جن کی پرچی ہوگی وہ میں لکھ لیا کروں. یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلیں. ماشاءاللہ نعمان نقشبندی کلام کا چناؤ بڑا اچھا کیا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائنل میں رنگ بھی فائنل جیسے نظر آ بھی رہے ہیں, اور دونوں آوازیں جو ہے بہت خوبصورت آوازیں تھی, اور ہمارے ججز صاحبان کی محنت ہے, مشقت ہے, جو کہ 26 سے 25 دن کی محنت ہے, اور اس کے بعد یہ آوازیں جو ہے وہ نکالی گئی ہیں. جی صابر صاحب. جی اس بچے نے جو پہلے نعت پڑھی ہے, محمد نعمان اس کا نام ہے, اس میں ایک لفظ آیا جھلک, اور وہ جھلک نظر نہیں آئی. جھلک میں وہ جھلک نہیں تھی. ٹھیک مس ہوا. اسی نعت میں پھر ایک لفظ تھا یہ کا, وہاں بھی سر اتر گیا. پھر دوسری نعت میں ایک تھا پہ آ کے یہ پھسلا ہے, پھر سما پہ بھی پھسلا ہے, پھر نقشے پا پہ تو کوئی حال ہی نہیں رہا. اچھا ان لفظوں پہ جن جن لفظوں پہ سر کمزور نظر آیا نا مجھے, وہ لفظ آپ نے بیان کیا. وہ لفظ بتایا میں نے کہ جن لفظوں پہ سر کمزور یعنی ویکنس تھی. باقی پہلے کی نسبت پتہ نہیں اس کو آج جلدی ہے کوئی, اس کا جو ووکل ہے وہ تھوڑا وائبریشن میں ہے, شیکنگ ہے تھوڑا سا. ہاں وائبریٹ کر رہا ہے, کیونکہ ہم نے پہلے بھی اس کو سنا, اس سے پہلے بھی سنا. آج پتہ نہیں فائنل کا پریشر ہے یا پھر اس کی طبیعت اللہ کرے ٹھیک ہو, یا پھر روزے کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کا علاج ہمارے پاس تو نہیں ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور آگے لے کے جائے. چلیں ٹھیک ہے. پیر صاحب اور سید ترجمہ شاہ صاحب کے کامنٹس لینے سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارا کمپٹیشن جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ سیکرٹ رمضان مہربان. ویلکم بیک. ہمارا سیگمنٹ جاری ہے. ہمارے ساتھ ہمارے ججز صاحبان تشریف رکھتے ہیں, ہمارے بڑے خاص گیسٹ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, گولڈن کوکنگ آئل کے ڈائریکٹرز ہیں, اور مقابلہ جاری ہے. نوید ہاشمی نے پرفارمنس دی, کتنے مارکس ملے میں نہیں بتاؤں گا. نعمان نقشبندی نے پرفارمنس پیش کی, کتنے مارکس ملیں گے پتہ لگے گا, نہیں بتاؤں گا, اینڈ میں بتاؤں گا. چلیں ججز صاحبان کی طرف رخ کرتے ہیں. ابھی صابر سردار صاحب نے کمنٹس دیے اپنے, اور کمنٹس یہ تھے کہ جی آواز تھوڑی سی نعمان نقشبندی کی شیک کر رہی تھی, جو شیکنگ تھی آواز میں, وہ کیوں تھی؟ اب وہ روزے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ فائنل ہے. جب یہ دماغ میں بٹھا کے جب کنٹیسٹنٹ آتا ہے کہ فائنل ہے, تو اس میں عبد الرحمان بھائی تھوڑا سا فیلنگ میں آ جاتا ہے کہ یار کنفیوز نہ ہو جاؤں تھوڑا سا, اور وہ ہو جاتا ہے بندہ جب یہ سوچتا ہے. تو بہرحال چلیں لیٹس سی, آگے چلتے ہیں. پیر جے احمد ہاشمی صاحب کمنٹس دیجیے گا. جی نعمان نقشبندی نے 2 کلام پڑھے ہیں, تو ایک تو کامن بات دونوں کلام کے لیے میں یہ کہوں گا, مجھے ان کے پڑھنے سے ایسے لگا جیسے قاری زبید رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی آواز کو تھوڑا تھوڑا فالو کرتے ہیں. پہلے کلام میں جو انہوں نے ٹیون بنائی ہے, یا خود بنائی ہے یا جن کی بنائی ہوئی پڑھی ہے, کلام اچھا تھا تو اس کو اس طرح نہیں پڑھا جس طرح اس کی ٹیون بنتی ہے. اچھا گلے میں خراش مجھے محسوس ہوا, جو ثابت صاحب نے بھی جس کو مینشن کیا, تو آواز میں اٹھان بڑی اچھی ہے. جس طرح میں نے جب یہ دوسرا کلام پڑھنے لگے نا, تو ان سے کہا کہ آپ ایسا کلام پڑھیے جو آپ نے ہمیشہ بہت اچھا پڑھا ہو,
اور فوراً صابر صاحب نے ایک جملہ بولا کہ یہ آپ اپنے لیے چانس سمجھیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے کلام میں کما حقو انہوں نے ٹیون کو نہیں نبھایا. تو کوشش اچھی ہے, آواز بہت خوبصورت ہے, آواز کے اندر اٹھان بھی ہے, اور اس کے لیے دعا گو ہیں. بیسٹ آف لک, اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. سوزو گداس جو آپ بات کرتے ہوتے ہیں وہ تھا نعت میں. ہاں بالکل ماشاءاللہ. لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے راگ سے ہٹتے ہیں نا تو وہ سوزو گداس بھی برقرار نہیں رہتا. ہاں وہ پھر جب آپ بی ٹریک ہو جاتے. اور پھر ہم جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں نا, ہم تو یوں سمجھ لیجئے کہ جھپٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ, کیونکہ فائنل ہے نا. اس سے پہلے ہم نے بہت ساری ان کی رہنمائی کی ہے کہ انترا کو آپ نے ایسے اٹھانا ہے, ستائی کو ایسے پڑھنا ہے, یہاں پہ کمی ہوئی ہے. تو آج کے دن کے لیے کمی کی گنجائش نہیں ہے. تو اچھا پڑھا ہے نعمان نے. چلو ٹھیک ہے. ہمارے تیسرے جج سید تجمل شاہ صاحب. جی شاہ صاحب کیسا پڑھا جی بھٹ صاحب بیٹے نے پچھلے پروگراموں میں اس نے بڑا سٹرانگ پڑھا ہے, بڑا بہت ہی. لیکن آج بھی اس کی ہائٹ, اس کی آواز کی صحت اچھی تھی. لیکن تھوڑا سا نا وہی بات جو مینشن کیا گیا ہے کہ اس میں آج نا خراش نظر آئی ہے, اور اس میں کلام شاید اس کے لیے نیا تھا, لیکن اعلیٰ حضرت کا کلام بہت جاندار تھا, بہت بڑا. اور اعلیٰ حضرت کا کلام قرآن ہے یا حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو جو دوسرا کلام انہوں نے جو پڑھا ہے, لیکن اوورآل اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ, جزاک اللہ. ٹھیک ہے. آپ نے مارکس صاحب تیار رکھیے؟ بالکل تیار. تینوں ججز صاحبان کے مارکس تیار ہے, میں آ جاؤں لینے. جی ٹھیک ہے. چلیں پیر صاحب سے شروعات کرتے ہیں. جی مارکس لے لیتے ہیں. پیر صاحب کی بھی پرچی جو ہے میرے پاس آ چکی ہے, صابر صاحب کی پرچی. یہ ہوئی نا بات, زبردست. ٹھیک ہے جی شاہ جی. اچھا میں چاہوں گا کہ ہمارے جو اسپیشل گیسٹ ہیں حاجی صاحب اور عبد الرحمان صاحب, یہ بھی کچھ کمنٹس دے دیں. ہمارے جو دوسرے کنٹیسٹنٹ آئے ہیں, آپ نے دیکھا عبد الرحمان بھائی کتنا مشکل ہوتا ہے سٹی 41 کی آواز کو تلاش کرنا. دیکھنے میں تو بہت آسان چیز لگتی ہے, لیکن وہاں پہ بیٹھ کے اس چیز کو ویسے مائک آپ کا میں خم آف ہے, دوبارہ آن کر لیجیے گا, کوئی بات نہیں, دوبارہ ذرا کمنٹس دے دیجیے گا. وہاں پہ بیٹھ کے اس چیز کو پڑھنا اور پھر اس کو ہینڈل کرنا, اس کی سچویشن کو, جیسے جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی میں آواز اونچی چلے گئی, کیسے ڈسٹورشن آ گئی آواز میں, تو یہ چیزیں میں تو نہیں اس میں جج کر سکتا, جج صاحبہ نہیں کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ویسے اچھا پڑھا انہوں نے, ماشاءاللہ اچھا پڑھا انہوں نے. مطلب وہ آواز میں وہ دم تھا کہ مطلب جو فائنل تک ادھر تک پہنچے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی وقاص صاحب. ہاں یہ ایسے ہی ہے, پتہ لگ رہا ہے کہ فائنل ہے آج. لگ رہا ہے ماشاءاللہ, آوازیں اچھی ہیں. ہاں فائنل ہے. اچھا ہوتا کیا ہے, یہی آواز اگر یہی تھوڑا سا پرابلم عبد الرحمان بھائی, اگر آواز میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو جاتی شروعات میں, تو ہمارے ججز صاحبان یہ کمی بیشی کو تسلیم کر کے رکھ لیتے ہو. اصل میں نا یہ کلام تو سارا جو ہے وہ محترم ہے, بہت میرا مطلب ہمارے لیے سعادت ہے سننے کے لیے. لیکن ہم نے تو صرف اس میں یہی دیکھنا کہ پڑھنے والے کی جو آواز ہے اس میں کوئی جو کمی پیشی وہ نوٹ کریں گے, اس پہ ان کا آئے گا. کلام میں کمی نہیں ہے. چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں ہمارے ججز صاحبان, اس میں ادائیگی نوٹ کرتے ہیں, تلفظ نوٹ کرتے ہیں, الفاظ کی ادائیگی, پھر اس کے بعد پڑھا کیسا, اس میں سر تھا, اس میں وہ میں بات کر رہا ہوں نا, کلام کو ہم نہیں کہہ سکتے. کلام ہمیشہ بہترین ہوتا ہے. کلام تو دیکھیں, کلام تو کوئی بھی ہے, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے, وہ تو اچھی ہے. یہ ہمارے لیے سعادت ہے سننے کی. اور یہ جو ججز کا معاملہ ہے وہ صرف ان کی آواز پہ جو لے ہے اور جو ان کا اونچ نیچ ہے اس پہ فیصلہ کریں گے کہ جو کیا ان کا میرا مطلب وہ رہ گئی کمی. باقی تو میرا مطلب ماشاءاللہ اوورآل آپ کا آج پتہ لگ رہا ہے کہ فائنل میں آپ نے جن کو لے کے آئے ہیں وہ واقعی فائنل کے حقدار ہیں, جو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ لگ جائے گا اینڈ پہ انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. آج ہمارا کرائٹیریا تھوڑا سا مختلف ہے, اور میں نے کیا یہ ہے کہ ہمارے ججز صاحبان جو بھی مارکس دیں گے, وہ مارکس جو ہیں وہ ججز کو بھی نہیں معلوم ہوں گے کہ کون سے جج نے کس کنٹیسٹنٹ کو کتنے مارکس دیے ہیں. یہ تمام پردہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ سرپرائز رہے, اور ہمارے کنٹیسٹنٹ سمیت ہمارے مہمان جو کہ گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, ان کو اور ہمارے ججز صاحبان سمیت ہمارے ویورز, ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ ریزلٹس آخر میں جا کے پتہ لگے, اور پھر پتہ لگے کہ کون جو ہے وہ ونر ہوگا. اور اس پلیٹ فارم سے گولڈن کوکنگ آئل کا کیش پرائز انعام 25,000 روپے کا لے کر کے جو ہے وہ گھر جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ 15,000 روپے کا رنر اپ جو ہے اس کے لیے پرائز ہے گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے. تو مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن مقابلے کو بڑھانے سے پہلے میں کچن کی طرف رخ کرنا چاہوں گا.
میں اپنے مہمانان گرامی کو بھی بتانا چاہوں گا، ڈائریکٹر ہیں جو کہ گولڈن کوکنگ آئل کے، آج تک جتنے بھی ہم نے پکوان بنائے ہیں یہاں پر وہ گولڈن ویجیٹیبل گھی اور کوکنگ آئل میں ہی تیار کیے جاتے ہیں۔ گولڈن کوکنگ آئل آپ کی صحت کا ضامن ہے۔ گولڈن کوکنگ آئل استعمال کیجئے اپنے سحر اور افطار میں، نہ صرف آپ کی صحت بلکہ آپ کے ذائقے اور آپ کے ٹیسٹ کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ تو گولڈن کوکنگ آئل ضرور استعمال کیجئے۔ ہم بھی جتنے بھی پکوان بناتے ہیں وہ گولڈن کوکنگ آئل میں ہی تیار کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری وارڈروب، میرا ڈریس جو آپ کو نظر آ رہا ہے، میرا اس وقت جو ڈریس کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے اسپانسرڈ بائی ڈین اسٹیون بائی صاحب جیز۔ تو صاحب جیز سے اگر شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی رخ کیجئے صاحب جیز کا اور شاپنگ کیجئے، دیر نہ کیجئے کیونکہ عید قریب ہے۔ تو فٹافٹ اپنے شلوار، اپنے کرتا جو کہ آپ نے ویسٹ کوٹ خریدنا ہے، آپ ڈین اسٹیون بائی صاحب جیز جو کہ ٹینکی والا روڈ ہے، جو کہ ڈی گراؤنڈ سے ستیانہ روڈ کی طرف جاتا ہے، وہاں سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈین اسٹیون بائی صاحب جی سے آن لائن بھی شاپنگ کر سکتے ہیں، آن لائن بھی شاپنگ کیجئے۔ چلیں گے اپنے ماسٹر شیف کے پاس جو کہ ایتھم کالج سے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو بتائیں گے کہ آج کیا بنانے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان مہربان۔ ویلکم بیک۔ ہمارا آخری سیگمنٹ جاری ہے۔ اس وقت میں اپنے کچن میں موجود ہوں۔ ایتھم کالج کے ماسٹر شیف میرے ساتھ موجود ہیں، ابو ذر، اور ان کے ساتھ ساتھ ارزا بھی ہیں، اور آج کیا بنانے جا رہے ہیں یہ بھی ان سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ گولڈن کوکنگ آئل استعمال کریں، کیونکہ ہم بھی اپنے کچن میں گزشتہ 26 دن سے گولڈن کوکنگ آئل استعمال کر رہے ہیں، اور گولڈن کوکنگ آئل جو ہے وہ آپ کی صحت کا ضامن ہے۔ گولڈن کوکنگ آئل سن فلاور، کنولا اور سویابین کے تیل کے ایک منفرد مرکب سے تیار کردہ ہے، جو کہ نہ صرف آپ کی صحت بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذائقے اور آپ کے ٹیسٹ کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گولڈن کوکنگ آئل 15 سال سے مقبول ہے اور صارفین کا اعتماد جیت چکا ہے۔ تو گولڈن کوکنگ آئل استعمال کیجئے اپنے سحر اور اپنے افطار کے پکوان میں، کیونکہ گولڈن کوکنگ آئل آپ کی صحت کا ضامن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرشی کے پروڈکٹس کو ضرور استعمال کریں۔ کرشی کا جام شیری جو کہ نہ صرف آپ پانی میں، دودھ میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ مختلف ڈیزرٹس جو بناتے ہیں، مختلف آپ میٹھے پکوان تیار کرتے ہیں، اس پر بطور ٹاپنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کرشی کا جام شیری 100% خالص ارقیات سے تیار کردہ ہے، جو کہ آپ کے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ وہی آپ کے صحت کا بھی خیال رکھتا ہے۔ تو کرشی کے پروڈکٹس جو وہ استعمال کریں، کرشی کا جام شیری اور کرشی کا جوہر جو شاندار، جو کہ نزلہ، کھانسی، زکام میں آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بنانا شروع کر دیا آپ نے؟ وہ وقت کی کمی تھی اس وجہ سے۔ اچھا، آپ نے میرا انتظار نہیں کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں ابو ذرا؟ اچھا، کیا بنانے جا رہے ہیں آج؟ جی وائٹ قورمہ بنے گا آج، اور ساتھ میں کریمی فروٹ ٹرائفل۔ وائٹ قورمہ ہے اور کریمی فروٹ ٹرائفل ہے۔ تو جنہوں نے کھانا ہے جی وہ ہمیں جوائن کر لیں، تو کاپی پینسل پکڑ لیں اس کے انگریڈینٹس لکھنے کے لیے۔ تو وائٹ قورمہ کیسے بنایا جا سکتا ہے اور کتنی دیر میں تیار کیا جا سکتا ہے، کیا کیا انگریڈینٹس استعمال ہوں گے بتا دیجیے گا۔ جی وائٹ قورمے کے لیے تقریباً پریپریشن ٹائم اس کے لیے جو چاہیے وہ تقریباً 15 منٹ ہے، اور 15 منٹ میں تیار ہوتا ہے اگر سارے انگریڈینٹس ہو تو؟ صرف میں تیاری کا بول اچھا، اور کوکنگ ٹائم جو ہے اس کا وہ 30 منٹس ہے۔ 30 منٹس ہے، وہی میں کہوں 15 منٹ میں تو چکن بھی نکلے گا۔ چلے، اچھا، اس کے انگریڈینٹس بتا دیجیے گا۔ اس کے انگریڈینٹس پہلے میں اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ اس میں نے سب سے پہلے آئل لیا تقریباً 1.5 کپ، اور اس کے اندر 200 گرام پیاز ڈالا سلائس کٹنگ میں۔ آئل لیا ہے 200 گرام پیاز ڈالا، اور پیاز کو اتنا مطلب فرائی کیا کہ اس کا کلر چینج نہ ہو۔ اس کے بعد اس میں نے جنجر گارلک کا پیسٹ ایڈ کیا، اور اس کے ساتھ اس میں یوگرٹ ایڈ کیا، اور ساتھ میں خشخاش، بادام اور پستہ ایڈ کر کے اس کو شیک کر لیا تاکہ وہ سمودنس جو ہے اس میں آ جائے۔ وہ گرین چلی بھی ایڈ کر لی تھی ساتھ ہی۔ اب اس کے بعد اس میں چکن ایڈ کروں گا اس کے ساتھ ساتھ۔ اچھا، اس کو آپ نے گرم کر لیا آلریڈی؟ جی گرم کر لیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں چکن ایڈ کروں گا، چکن کے ساتھ ساتھ اس میں کریم جائے گی، گرم مسالہ جائے گا، گرم مسالہ ہے، ادرک ہے اور دھنیا ہے، گارنش میں یوز ہوگا، اور گرین چلی بھی ہے۔ جی گرین چلی بھی ہے، گارنش میں یوز کریں گے۔ اس کے بعد کریمی فروٹ ٹرائفل ہے، اس میں کسٹرڈ تقریباً۔ کریمی فروٹ ٹرائفل جو ہے وہ لکھنے کے لیے اس کے انگریڈینٹس جو ہے خاص طور پر نوٹ کر لیجیے گا۔ کسٹرڈ ہے جی، کسٹرڈ تقریباً 1.5 کپ اس میں لیا۔ اس کے ساتھ 1 پیکٹ جو ہے آپ نے جیلی لیا ہے ایک اسٹرابری فلیور میں، 1 پیکٹ جو ہے جیلی لیا ہم نے بنانا فلیور میں، فروٹ کوکٹیل کا 1 ٹین لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فروٹ کوکٹیل کے ٹین میں سے جو ایکسیسو ٹھیک ہے جو واٹر تھا وہ نکالا ہے۔ وہ اس کی ریزن یہ تھی کہ اس میں یہ جو کیک ہے ڈرائی فارم میں یہ ایڈ ہوگا،
तो इसको थोड़ा सा सोगी करेंगे ये इसके मतलब मीठे पानी से, और फिर इसको जो हम और इसकी लेयरिंग होगी। सबसे पहले नीचे केक आएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा इसे हम स्प्रिंकल करेंगे, उसके ऊपर फिर कस्टर्ड आएगा, फिर लेयर आएगी फ्रूट की, फिर उसके बाद साइडों पे ये आ जाएगा जेली, ठीक है, और इसी तरह ऊपर फिर क्रीम की लेयर, फिर ऊपर कस्टर्ड, और इसी तरह से मुख्तलिफ लेयर, एंड पे ऊपर फिर क्रीम की लेयर होगी। और फिर यानी कि लेयर और लेयर बनाते जा रहे हैं, और यहाँ मेरी भूख जो है वो चमकती जा रही है। क्या कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं मेरे साथ। चलें मैं वापस पलटता हूँ अपने कंपटीशन की तरफ। ऑल द बेस्ट टू यू अबू ज़र और इर्जा, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह आज भी आप खाना जो है वो बड़ा मजेदार बनाएंगे। हमारे मेहमान भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, तो उनको भी आज खिलाएंगे, उनको टेस्ट करवाएंगे कि हमारा खाना जो है वो कैसा होता है। बहरहाल वापस पलटते हैं अपने कंपटीशन की तरफ। तो हमारे तीसरे कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रईस, और नवीद हाशमी और नुमान नक्शबंदी के मार्क्स जो है वो मैं अपने जजेस साहिबान से ले चुका हूं। वो सीक्रेट है, वो मैं रिवील करूंगा सबसे आखिर में। हमारे तीसरे कंटेस्टेंट मोहम्मद रईस हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। मोहम्मद रईस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। तैयार हैं? जी जी। पता फाइनल है? जी जी। फाइनल के लिए तैयारी है? जी इंशाल्लाह। मुस्कुरा रहे, लगता है तैयारी बड़ी अच्छी है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर। हो सकता है कि आप गोल्डन कुकिंग ऑयल के जो कैश प्राइस इनाम होगा 25,000, उसके विनर हो आज के। चंद घड़ियां बाकी रह गई, डिसाइड कर देंगी। ठीक है, चले आपकी नात पढ़ी गई, जो आप कलाम पढ़ेंगे इंतहाई खूबसूरत होगा, हमें उम्मीद है। हमेशा की तरह आप अच्छा कलाम पढ़ेंगे, लेकिन आज जो है वो मुकाबला थोड़ा सख्त है, तो बी केयरफुल। ठीक है जी। तो क्या सुनाने जा रहे हैं? मैं आला हज़रत साहब का कलाम। जी जजेस साहिबान इजाजत है जी? जी बिस्मिल्लाह। कि दूसरे कलाम की ज्यादा तैयारी थी। बहरहाल ऐसा लग रहा है ना अब्दुल रहमान भाई, मुझे लगा कि दूसरे कलाम की ज्यादा तैयारी थी, जो कि जजेस साहिबान ने सुन लिया है। बहरहाल ये जजेस साहिबान ही डिसाइड करेंगे कि कैसी आवाज थी, क्या रिमार्क्स हैं और क्या मार्क्स होंगे, पॉइंट पे पता लगेंगे। जी साबिर साहब। बहुत अच्छा है, पहले की तरह बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन मिस्टेक आज भी हुई है। जब पहला कलाम इसने पढ़ा, जब इन्होंने नूर की कहा, एक लफ्ज आया बीच में नूर की, वहां सुर वीक हुआ। अच्छा। और उसके बाद लेने का लफ्ज कहा, पूरी लाइन तो मैं नहीं बता सकता, लेने का लफ्ज आया, वो भी वीक था थोड़ा सा, लेकिन काबिल बर्दाश्त था। और दूसरा कलाम इन्होंने पहले कलाम से मतलब बहुत अच्छा पढ़ा है। ठीक। उस पे जो आवाज की गिरफ्त है, ऊपर जाना, बहुत वो उसमें मजा आया। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा है कि जब इन्होंने जैसा कौन कहा, तो जैसे में भी और कौन में भी थोड़ा सा मुझे कुछ नजर आया, लेकिन वो कोई पहचानने वाला पहचान सकता है, आम बंदे को पता नहीं चल सकता। मतलब वो अगर फाइनल के हवाले से बात करें तो काबिल नोट है, अदरवाइज अगर फाइनल ना होता तो वो नोट भी ना होता। फाइनल ना हो ना तो कोई ऐसी, हमसे भी ऐसी बात का तो कई गलती हमसे हो जाती है, क्योंकि बंदा जल्दी में होता है, गला खराब हो, जैसा कि ये आपका किचन चल रहा है और गला खांसी आ रही, गला खुश्क कर रहा है, हो सकता है इसकी वजह से हो गया हो। तो बहरहाल मैं कुछ कह नहीं सकता, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ, मार्क्स नहीं आप दे सकते अभी, मार्क्स हमारे सीक्रेट है। चले तजम्मा शाह साहब। जी जी शाह जी। जी रईस ने बड़ा खूबसूरत अदा किया है, बहुत खूब, और बल्कि नात पढ़ने का हक अदा किया है। इंतहाई खूबसूरत कलाम और अदायगी भी उतनी ही खूबसूरत। अल्लाह मज़िद फज़िद। माशाल्लाह। चलें कमेंट्स मिले, अच्छे मिले जजेस साहिबान की जानिब से। हमारे पीर अहमद हाशमी साहब। जी पहला कलाम जो मोहम्मद रईस ने पढ़ा था, वो सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी उसमें झलक नजर आई। एक मकाम पे जब दूसरी मर्तबा इन्होंने इस्ताई कही अंतरा के बाद, तो उसमें, ये पहले कलाम की बात कर रहे हैं? पहले कलाम की, उसमें ये थोड़ा सा यानी जल्दी उसको पढ़ गए। ठीक है। दूसरे कलाम में जो मैंने जज किया है कि अभी इस्ताई इन्होंने आगाज की थी, तो जहाँ पे कौन है पड़ा है, तो वहाँ ये सुर से उतरे हैं थोड़े से, वगरना इन्होंने बहुत खूबसूरत आवाज़ को उठाया है, कलाम का बहुत अच्छा इंतखाब किया है। मैं इनसे इस तरह की तवक्को नहीं कर रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इनकी जजिंग की थी तो उसमें तो इन्होंने बहुत तेज़ी से कलाम को पढ़ा था और मैंने इनको मार्क्स नहीं दिए थे। आज अच्छा पढ़ा है। ठीक है, मैं मार्क्स लेने के लिए आपके पास आ रहा हूँ। मार्क्स तैयार हैं जजेस साहिबान? ठीक है, चले मैं आपके पास आ जाता हूँ मार्क्स लेने के लिए। हमारे तजुम्मा शाह साहब के मार्क्स आप एक दूसरे को तो नहीं दिखा रहे? चले साहब सरदार साहब, वेरी गुड। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है।
آپ کا نام نہیں ہوتا, میں آپ دیکھ رہا ہے خالی پرچی سے اندازہ لگا رہے تو پیر صاحب کی پرچی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. گولڈن کوکنگ آئل کی خوشبو آپ کو آ رہی ہوگی ماشاءاللہ. چلے ان سے بات کرتے ہیں. عبد الرحمان صاحب یہ بتائیے گا, جیسے ہم دونوں نے پہلے میں شروعات میں بات کی, جیسے آپ نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ دوسرے کلام کی زیادہ تیاری تھی, تو اپنی ججمنٹ آپ بھی دے دیجیے گا. جی ماشاءاللہ میرے خیال سے تو باقی تو ججز ہی ڈیسائیڈ کریں گے. جو پہلے دو کنٹیسٹنٹس ہیں ان سے بہت اچھا ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں میرے خیال سے. تو ٹھیک ہے, باقی دیکھیں جی ججز جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا. ججز جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا. جی آئی صاحب. ہاں ماشاءاللہ جی بہت اچھا. پہلے دونوں سے دیکھیں یہ تو معاملہ آپ پتہ لگے گا, فائنل پہ بھی ابھی ایک رہتے ہیں, تو میرے خیال سے بہت اچھے, یہ بہت اچھا انہوں نے پڑھا. چلیں بہت اچھا پڑھا. چلتے ہیں ہمارے تیسرے اور فائنل بلکہ چوتھے ہمارے علی رضا نقشبندی جو کنٹیسٹنٹ ہے, ہمارے چوتھے اور آخری کنٹیسٹنٹ ہے. ان کی آواز کے بعد ڈیسائیڈ ہو جائے گا کون بنے گا سٹی 41 کی آواز. گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے 25,000 روپے کا کیش پرائز انعام کون لے کر جائے گا, یہ علی رضا نقشبندی کی آواز کے بعد جو ہے وہ. جی جی مجھے لگ رہا ہے جتنا زور آپ نے اس پہ لگا دیا ہے نا تو یہی ہے. یہ زور نہیں لگایا ہم نے, میں نے زور اس لیے لگایا کیونکہ آخری کنٹیسٹنٹ ہے. میں نے یہ کہہ لیں کہ پہلے نہیں اتنا, جیسے یہ لاسٹ سین چل رہا ہوتا نا, وہ لاسٹ میں تھوڑا سسپینس کریٹ کرنا ہوتا نا, آپ نے میرا سسپینس سارا خراب کر دیا. میں سسپینس بنا رہا تھا اور یہ سسپینس ہے, واقعی میں سسپینس کے لیے بنا رہا ہوں کہ یہ آخری آواز ہے, اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا. اس آواز کو سننے کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ ان 4 کنٹیسٹنٹ میں سے کون سے ایسے 2 ہیں جو کہ گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے. یہ مقابلہ سخت ہے. آوازیں تینوں پہلے جو آئیں وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت اچھی آوازیں تھیں. بہرحال لیکن جہاں تک کہا جائے ویسے آدھے سے زیادہ رزلٹ مجھے, اور ججز جو ہیں وہ بھی بہت سکتا ہے. ججز بھی بہت سکتا ہے, وہ ان کو کسی ایک چھوٹی سی بھی ان کی غلطی جو ہے نا وہ بھی نہیں ان کو چھوڑ. آپ یہ دیکھیں کہ عبد الرحمان صاحب کہ میری آواز میں اس لیے تھوڑی سی وہ ذرا زور اس لیے آ گیا تھا کیونکہ آدھا رزلٹ تو مجھے پتا لگ گیا. گولڈن کا کمال ہے. گولڈن کا کمال ہے. چلے علی رضا نقشبندی کو بھی سنیں گے. وہی جس نے گولڈن گھی استعمال کیا. ٹھیک ہے, چلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو علی رضا نقشبندی کو سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ویلکم بیک. ہمارا آخری راؤنڈ جاری ہے. مقابلہ ہے حسن نعت کے حوالے سے. ہمارے ججز صاحبان ہمارے ساتھ براجمان ہیں, ان کے ساتھ ساتھ گولڈن کوکنگ آئل کے ڈائریکٹر صاحبان بھی میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. حاجی وقاص رسول صاحب تشریف رکھتے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ عبد الرحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں. آگے بڑھاتے ہیں ہمارے سیگمنٹ کو, اور ہمارے چوتھے اور آخری کنٹیسٹنٹ علی رضا نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ تیاری ہے؟ جی الحمدللہ. پوری تیاری؟ جی. آپ آخری کنٹیسٹنٹ ہیں اور آپ کی آواز ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون ونر ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک. چلیں بسم اللہ. ماشاءاللہ علی رضا نقشبندی بہت ہی خوبصورت آواز ماشاءاللہ. تو میں عبد الرحمان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. رحمان صاحب میں صحیح کہہ رہا تھا؟ جیسے میں آپ بتایا, میں نے جیسے آپ نے زور لگایا نا, مجھے پہلے ڈاؤٹ ہو گیا تھا. چلے گفتگو کو بڑھاتے ہیں آگے. کمنٹس لیتے ہیں ہمارے ججز صاحبان کے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید تجمل شاہ صاحب. جی تجمل بھائی کمنٹس. جی علی رضا نے نعت پڑھنے کا حق ادا کیا ہے. جی جی. کہیں پہ بھی مجھے کمزوری نظر نہیں آئی, اور اتنا سٹرانگ اتنا خوبصورت ادا کیا ہے کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں انہیں ادا کروں. نو ورڈ اسپیچ لیس ہو گئے جی. نو ورڈز. ٹھیک ہے. گریٹ پرفارمنس. گریٹ پرفارمنس. رائٹ. چلیں نیکسٹ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ صابر صاحب موجود ہیں. صابر صاحب سوری میں ایک استائی اور ایک انترا سننا چاہتا ہوں. جی جی سنیے سنیے سنیے. ہاں جی ایک استائی اور ایک انترا ذرا جلدی میں. جیڑی تیار ہو کون بیٹا جس پر آپ کی فل عبور ہے, جس پر جو آپ کو اچھا لگتا ہے, جو آپ کو جس پہ اگر آپ کوئی فرمائش کریں گے ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس اپنی مرضی سے جس پر اپنی مرضی سے جس. چلے رمضان مہربان